अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हंसती मुस्कुराती रोशन सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। सुबह पाकिस्तान से मैं हूँ रिजवान अली अहमद और आज हम खुशामदीद कहेंगे अपनी नई मेज़बान अरीज फातिमा को। सलाम। बहुत शुक्रिया रिजवान। वालेकुम अस्सलाम। और आप सब जो इस वक्त हमें घरों पर देख रहे हैं, रमज़ान का आगाज़ हो गया है। आप सबको रमज़ानुल मुबारक की ढेरों मुबारकबाद और दुआ है कि ये रमज़ान जो रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, हमारे लिए उतनी ही रहमतें हमने समेटने भी है और इस महीने में हमने बहुत कुछ सीखना भी है इंशाअल्लाह। और ये महीना हम तक पहुंचा है और हर साल जब ये महीना आता है तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम इस महीने को, इस माह मुक़द्दस को अपने लिए जिस कदर रहमत का बायस बना सकें, अपनी कोशिश कर सकें। अल्लाह ताला हमें हिम्मत और ताकत अता फरमाए। आमीन। प्रोग्राम का हम आगाज़ कर चुके हैं और ज़बरदस्त खबर यह है कि बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है और बारिशों के एक नए सिलसिले की वजह से कल से बलूचिस्तान में बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि शायद इसकी वजह से बालाई इलाकों में भी 14 मार्च तक बारिशें जारी रहेंगी, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी के भी इम्कानात हैं। जी, और इस मरतबा का जो रमज़ान है वो बड़ा खुशगवार होने वाला है। एक तरफ से बाहर की आमद है, बारिशें भी हो रही हैं और साथ रमज़ानुल मुबारक भी आ गया, तो मुझे ये लगता है कि मज़ा जो है वो इस मरतबा दोबाला होने वाला है। लेकिन जो इस वक्त हमें घरों पर देख रहे हैं और स्पेशली वो माएँ जो अपनी बच्चों की तरबियत के हवाले से अक्सर औकात परेशान रहती हैं, क्योंकि बच्चे जब लर्निंग एज के अंदर होते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों को जल्दी पिक कर रहे होते हैं। उस सब के दौरान बच्चों की जो होम स्कूलिंग होती है रिजवान, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जी बिल्कुल, और हम इस बारे से बात भी करेंगे और साथ ही साथ अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि कल 11 मार्च को पाकिस्तान की मुंतखब पार्लियामेंट, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म और कल मुंतखब काबीना ने भी हल्फ उठा लिया है। ईवान सदर में पुरवकार तकरीब हुई। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने 19 रुकनी विफाकी काबीना से हल्फ लिया, जिसमें 18 विफाकी वज़रा और 1 वज़ीर ममलिकत शामिल हैं। और आपको बताने चल रहे हैं कि कल जो हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई उसमें मुख्तलिफ वजारतों के कलमदान भी दिए गए हैं, जबकि ये तकरीब ईवान सदर में हुई। इसमें वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनके साथ साथ अरकान पार्लियामेंट, मुसल्लह अफ़वाज के आला अफसरान, जबकि पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की सफ़रा ने भी इस पुरवकार तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब ईवान सदर में हुई। हम देख रहे हैं कि वफाकी वज़रा ने हल्फ उठाए और हल्फ बर्दारी की तकरीब ईवान सदर में हुई। नाम शामिल है काबीना में 19 वज़रा को शामिल किया गया, जिनमें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद इसहाक डार, अताउल्लाह तारड़, अब्दुल अलीम खान, एहसन इकबाल, सैयद मोहसिन नकवी, फातिमा ख्वाजा, जाम कमाल खान और बाकी वज़रा भी शामिल थे। और बड़ी एक सादा सी तकरीब थी और हमने ये देखा कि जो सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी है, पाकिस्तान के दूसरी मरतबा मुंतखब सदर, उन्होंने इन तमाम अरकान से हल्फ लिया है। जी, और कलमदान और इसके साथ साथ वफाकी काबीना में शमूलियत के हवाले से और दीगर जो इस हवाले से अपडेट्स होंगी वो भी अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर करते रहेंगे। फ़िलहाल कल वफाकी काबीना ने हल्फ बर्दारी के बाद हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो गया और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कल इजलास की सदारत भी की। वफाकी काबीना का पहला इजलास भी कल हुआ और उस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वाज़ेह और वाशगाफ अल्फाज में ये कहा है कि हमें जिन चैलेंजेस का सामना है उन चैलेंजेस से निमटना आसान नहीं है, लेकिन हम इन चैलेंजेस से निपटेंगे। पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है क्योंकि हुकूमती अखराजात कम करेंगे। साथ साथ एक अच्छी खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि हुकूमत का काम तो कारोबार करना नहीं है, हुकूमत सिर्फ सहूलियात फराहम करेगी और ख़ास तौर पर जो सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का क़याम अमल में लाया गया है उसके ज़रिए जो निजी शोबे की शराकत दारी है उसके ज़रिए सरमायाकारी आएगी, उनको सहूलियात हुकूमत फराहम करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करेगी। बिल्कुल जी, ऐसा ही होगा। और जिस तरह से मैंने आगाज़ में बात की थी बच्चों की ट्रेनिंग के हवाले से और बच्चों की लर्निंग स्किल्स के हवाले से, और जो एज होती है बच्चों की जिसमें उन्होंने सीखना होता है, बहुत जल्दी चीज़ों को पिक कर रहे होते हैं, उस सब के दौरान जो बच्चों के आगे बढ़ने का अमल है उसको हम किस तरह से भरपूर बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से हम कोशिश कर सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में बच्चों को हमने कौन कौन सी चीज़ें सिखानी है जो उनकी नशो-नुमा में और आगे जिस तरह से वो जिस तरह ज़िंदगी के डिफरेंट फेजेस में जाते हैं और मुख्तलिफ लोगों से उन्होंने कम्युनिकेट करना होता है, स्पेशली जब अपने एज ग्रुप के फेलोज के साथ उन्होंने कम्युनिकेट करना है तो किस तरह से करना है। और इस पर हम सब बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। जो हमारे साथ गेस्ट हैं फरहीन एजाज, एजुकेशनिस्ट हैं, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। और सबसे पहले रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक अरीज, थैंक यू वेरी मच।
بہت شکریہ فرحین, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. یہ بتائیے گا کہ بچوں کی تربیت کے دوران ہوم سکولنگ جو ہے وہ کتنی زیادہ اہم ہے؟ ایکچولی عریج, یہ جو پہلے 5 سال ہوتے ہیں نا بچوں کے, یہ بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ ہم جب بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں تو بہت سارے پہلو بچوں کی ڈیولپمنٹ کے اگنور ہو جاتے ہیں. تو میں تو آئی ہیو بن ایڈوکیٹ آف ہوم اسکولنگ فار اے لانگ ٹائم, لیکن ابھی 2018 میں جب میری اپنی بیٹی ہوئی تو آئی اسٹارٹیڈ ہوم اسکولنگ ہے. اینڈ آئی ریئلائز کہ وہ جو چینجز اس میں آئے وہ ڈفرینٹ تھے جو اس کے ایج گروپ کے بچوں سے. شی از لائک وے اہیڈ آف دیم. تو ابھی تھرو اے فیس بک گروپ آئی ایم کمیونیکیٹنگ ود دا پیرنٹس. ہم شروع میں پہلے 5 سالوں میں بچوں کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. جب آپ ہوم اسکولنگ کا ورڈ سنتے ہیں نا تو یوزلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو لیٹرز لکھنا سکھا دیں, بچوں کو کلرنگ ود ان دا لائن سکھا دیں تو یہ ہوم اسکولنگ ہو گئی بچوں کی, وچ از ناٹ دا کیس. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ بچوں کی لینگویج ڈیولپمنٹ سے لے کے ہاؤ ٹو سٹ, ہاؤ ٹو ٹاک, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ, آپ جو اپنے آس پاس چیزیں دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے کیسے ابزارب کرنا ہے, ہاؤ ٹو انٹروڈیوس چلڈرن ٹو نیو تھنگس, یہ سب کچھ ہوم اسکولنگ میں آتا ہے. بالکل صحیح. اچھا چونکہ ہم بات کر رہے ہیں فرحین صاحبہ سے, تو جی فرحین صاحبہ بچے جیسے ہی ہوم اسکولنگ کی بات آتی ہے یا گھر میں جو وقت گزارتے ہیں اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ان کو روک ٹوک کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے. کون سے کام انہیں کرنے ہیں, کون سے نہیں کرنے ہیں, پھر بچوں کو اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے. پیرنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے وہ کریں جس میں والدین کو سہولت ہو. کس طرح سے ہینڈلنگ ہونی چاہیے بچوں کی, ان کی بات سننا, ان کو گائیڈ کرنا, ان کو بتانا, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے. ہاں جی بالکل, سب سے بڑا پرابلم یہی ہے. اور مسئلہ یہاں یہی ہے نا کہ ہم روک ٹوک کرتے ہیں, وی ٹیل دا چلڈرن کہ یہ کام نہیں کرنا, لیکن کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ انہیں بتایا نہیں جاتا. ہوم اسکولنگ از لائک جب مدرس کچن میں کام کر رہی ہیں تو آپ بچے کو ساتھ بٹھا دیں, جب آپ روٹی بنا رہے ہیں یو کین شو دیم دا شیپس, یو کین گیو دیم ٹیکسچرس ٹو ٹچ. آپ کے پلاسٹک کے برتن موجود ہیں, یو کین گیو دیم چمچ, اسپونس, دے کین سمپلی بینگ دیم آن دا وہ جو آپ کے یوٹینسلز ہیں, برتن ہیں, اینڈ ہیئر دا ساؤنڈس. تو اٹس بیسکلی وٹ دے آر ابزاربنگ فرام دا انوائرمنٹ. یہ سب کچھ ہوم اسکولنگ ہے نا. تو آپ یو کین سمپلی نریٹ دا پروسیسز. آپ فار انسٹنس کار میں جا رہے ہیں کہیں پہ, آپ راستے میں چیزیں بچوں کو دکھاتے جائیں, لک ٹریز آر دیر, درخت ہے گرین ان کلر, یہ وڈ ہے, آپ چیزوں کو ٹچ کریں, کار کا ہی ٹیکسچر آپ دیکھ لیں, یہ سافٹ ہے, یہ ہارڈ ہے, یہ سب چیزیں بھی تو بچوں کی ڈیولپمنٹ میں آتی ہیں نا. تو اگر آپ انہیں بتاتے جائیں گے ان کو اس طرح کی جو چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں, اسی کے تھرو کسی طرح ان کے لیے کچھ فن انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیں, تو آئی تھنک دے لرن بیٹر. اچھا فرحین, ابھی رضوان نے بات کی جس طرح سے کہ روک ٹوک بہت زیادہ کی جا رہی ہوتی ہے, تو اس میں پیرنٹس کا کتنا اہم کردار ہے, اور اسپیشلی مدرس کا کردار جو ہے وہ کتنا اہم ہے اپنے بچوں کی ہوم اسکولنگ میں؟ بہت زیادہ اہم ہے, اور سب سے زیادہ پیشنس مدرس کی اینڈ پہ ہی ریکوائرڈ ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ مدر نے بھی روک ٹوک کری تو بہت سارے آس پاس کے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا بچہ جو ہے وہ اس طرح کر رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے. تو ایز اے سوسائٹی میرا خیال ہے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچے چھوٹے ہیں, انلیس وہ کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں جس سے ان کو ایکچولی کوئی خطرہ ہے, کوئی ڈینجر ہے. اگر وہ کچھ گن وغیرہ مچا رہے ہیں تو اٹ کین بی کلین, کینٹ اٹ بی. بٹ اس وقت روک کے جب آپ انہیں ایک جگہ بٹھا رہے ہیں اور ایکسپیکٹنگ دیم ٹو بہیو لائک اڈلٹس, تو وہ بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت نیگیٹو ہو جاتا ہے نا. بچے دے ناٹ ایکچولی لرننگ, دے جسٹ سٹنگ آئیڈل. آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ایک بچہ جس میں بہت زیادہ انرجی ہے, جو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے اپنے انوائرمنٹ کو, وہ ایک جگہ بیٹھ جائے اور بس سنیں. یہ تو قدرت کے بھی obviously پیرنٹ کے اینڈ پہ بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوگی پیشنس. فرحین صاحبہ, یہ تو وہ جو قدرت کا کردار ہے اس کے بھی خلاف ہوگا نا, کہ بچوں سے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ بچے بڑوں کے طرح بہیو کریں. اچھا فرحین صاحبہ, اب سکرین ٹائم بہت زیادہ ہے, خاص طور پر بچوں کو بزی کرنے کے لیے یا اپنی مصروفیات کے لیے وقت نکالنے کے لیے سکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, اور بچے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں سکرین سے. وہ گفتگو کرنا سیکھ رہے ہیں, وہ الفاظ سیکھ رہے ہیں, وہ سوال کرنا سیکھتے ہیں, یا پھر وہ بہت سارے ایسے میسیجز پرسیو کر لیتے ہیں جو کہ اس ایج کے لیے درست نہیں ہے. اس بیہیویئر کو کیسے کنٹرول کیا جائے, کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو بچوں کو فراہم کی جا سکتی ہیں جس کے ذریعے بچوں کو بزی رکھا جا سکتا ہے اور ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے بھی وہ بہتر ہو سکتا ہے؟ اسکرین سے تو بچوں کو دور رکھنا پاسبل نہیں ہے آج کل کے جو ہمارا جس طرح کا چل رہا ہے سوسائٹی میں.
بٹ اسکرین یو کین ایکچولی ڈیسائڈ کہ آپ کس طرح کی اسکرین بچے کو دے رہے ہیں. ایک تو آپ لمیٹڈ اسکرین ٹائم دے سکتے ہیں, اور اس میں بھی دیر آر شوز, بہت زیادہ ایجوکیشن جو ہیں وہ شوز ہیں, جیسے بلپی ہے, آپ کو بہت نمبر بلاکس ہیں, بچے اتنی ساری چیزیں وہاں سے سیکھ لیتے ہیں جو پیرنٹس سے وہ نہیں سیکھ سکتے, جیسے ابھی آپ نے کہا. بٹ دا پرابلم از جب بچے کے ہاتھ میں فون ہے تو یو کین ناٹ کنٹرول وٹ دا چائلڈ از واچنگ. تو آپ یو کین ایک ٹائم آپ ڈیزگنیٹ کر دیں کہ اچھا 2 گھنٹے دن میں نے بچے کو ٹی وی دکھانا ہے. ٹی وی پہ یو کین انسٹال کروم کاسٹ, اسمارٹ ٹی وی میں تو آپشن ویسے ہی ہوتی ہے. بچوں کے ہاتھ میں ریموٹ نہیں ہونا چاہیے, اور آپ پیرنٹنگ کنٹرول اپنے فون پہ خود سے وہ چینلز بلاک کر دیں جو آپ نہیں چاہتے. ابھی یوٹیوب کڈس پہ بھی بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو بچوں کو نہیں دیکھنے چاہیے. اس کے علاوہ انویسٹ ان سم گڈ پزلز. یو کین ہیو سم آرٹس اینڈ کرافٹ ایکٹیویٹیز. جب آپ اپنا کام کر رہے ہیں, آپ بچے کو کچھ کٹنگز دے دیں اور آپ ڈبل سائڈڈ ٹیپ لگا دیں, بچہ بس بیٹھ کے اس کو پیسٹ کرتا جائے. آپ کے پاس اگین مدرس اسپینڈ موسٹ آف دیئر ٹائمز ان کچن, تو کچن میں یو کین گیو دیم 2 baskets, یو کین گیو دیم سم فروٹس, سم ویجیٹیبلز, اینڈ آسک دیم کہ بیٹا اس کو سارٹ کر لیں آپ. مین وائل آئی ایم ورکنگ, آپ ایسا کریں کہ یہ میرے لیے نا سارٹ کر کے دے دیں, فروٹس ایک باسکٹ میں ڈال دیں, ویجیٹیبلز ایک باسکٹ میں ڈال دیں. ٹھیک ہے, تو بچہ بزی ہو جائے گا نا. یو جسٹ ہیو ٹو کیپ آن یوٹیلائزنگ دا تھنگز دیٹ یو ہیو. چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ ضروری ہے. فرحین یہ بھی بتائیے گا کہ جب یہ بچے سب ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں گھر میں رہ کے, پزل سالو کر رہے ہیں, مختلف اور ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, تو اس سے بچوں کو جو سیکھنے کے جو مرحلے ہوتے ہیں وہ زیادہ جلدی سے طے کر لیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اسکرین ٹائم. اسکرین پر اس طرح سے وہ کام نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, اس طرح سے مینٹلی وہ ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں جس طرح سے وہ فزیکلی مختلف ایکٹیویٹیز سے ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اسکرین از ون آف دا ریزنس بچے آج کل ڈیلے اسپیچ کے ساتھ آ رہے ہیں میرے پاس, اور بہت زیادہ بچے آ رہے ہیں جو کچھ 3-4 سال پہلے وہ تھوڑا نمبر کم تھا, اب بہت زیادہ ہے. بیکاز بچوں کو بولنا نہیں پڑتا نا, دے آر جسٹ لسننگ. اور اسپیشلی یہ جو کوکو میلن اور یہ جو رائمز ہیں, دے آر جسٹ لسننگ. اور وہ کچھ بچے تو میوٹ ہو کے نہ صرف ایکشنز کر رہے ہیں, دے ناٹ ٹاکنگ. تو وہ آپ بات صحیح کہہ رہی ہیں کہ جب آپ ان کو انگیج کریں گے, جب آپ ان سے بات کریں گے, پروسیسز ایکسپلین کریں گے, تو آبویسلی پرابلم سالونگ سکلز ان کی بہتر ہوں گی, ان کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ بہتر ہوگی آبویسلی. لیکن فرحین صاحب, اب جب سوال پوچھتے ہیں بچے تو ان کو درست جواب بھی نہیں دیا جاتا, ان کو سنب بھی کر دیا جاتا ہے کہ ابھی آپ کو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے, یہ سوال آپ نے کیوں پوچھا. اگر بچے کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کی ریزن جاننے کی کوشش نہیں کی جاتی. یہ بیہیویئر بچوں کو مس لیڈ کرتا ہے. بچے اگین پھر اسکرین ٹائم کی طرف جائیں گے یا ان ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں گے جہاں پر کمیونیکیشن نہ کرنی پڑے. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ بچوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے نا, تو آگے جا کے ایسی پرابلمز آئیں گی جس میں وہ پیرنٹس سے کمیونیکیٹ ہی نہیں کریں گے. تو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ کا بچہ جب سوال پوچھ رہا ہے تو آپ سب کچھ چھوڑ کے پہلے اس بچے کی سوال کا جواب دیں. اور سوال سے سوال نکلتے جاتے ہیں نا, یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, یہ کیسے ہے, دس از واٹ وی وانٹ, ڈونٹ وی. اگر بچہ سوال نہیں کر رہا تو زیادہ چانسز ہیں کہ اس کو جو بھی بتایا جائے گا وہ بغیر سوچے سمجھے بس فالو کر لے گا. تو وی وانٹ آور چلڈرن ٹو بی انکویزیٹیو, وی وانٹ دیم ٹو آسک کوسچنس. پیرنٹ کے اینڈ پہ اگین پھر سے بہت زیادہ پیشنس ریکوائرڈ ہے, لیکن یس یو ہیو ٹو لسن ٹو یور چلڈرن, یو ہیو ٹو میک ٹائم فار یور چلڈرن. ادروائز آگے جا کے جب وہ باہر نکلیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ سے کمیونیکیٹ کی جانی چاہیے, بٹ کیونکہ بیس نہیں بنی اس چیز کی تو وہ نہیں کریں گے کمیونیکیٹ. اچھا فرحین, آج کا جو بچہ ہے وہ ایموشنلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہے, وہ بہت زیادہ اسٹریسفل ہے, بہت زیادہ ڈپریشن ہے, جبکہ پہلے وقتوں میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایموشنلی جو اب کے بچے اتنے زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ فرحین اعجاز صاحبہ ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے موجود ہیں. آپ ماہر تعلیم بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ پری اسکولنگ کے حوالے سے جو بچوں کی تربیت ہے, بچوں کی تعلیم پر بات کی جاتی ہے, تربیت پر بات کی جاتی ہے, لیکن بہت کم ٹائم دیا جاتا ہے اس معاملے کو, کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید بہت جلدی ہے پیرنٹس کو کہ بچہ جلدی سے بڑا ہو جائے اور فوراً سے پہلے اسکول چلا جائے. لیکن اسکول سے پہلے بھی بہت ساری تیاری ایسی ہے کہ بچے نے بات کیسے کرنی ہے, اگر اسے کچھ محسوس ہو رہا ہے تو اس نے وہ بتانا کیسے, کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. فار ایگزامپل, ہم سب سے ایک کامن چیز ہے کہ بچہ جب کوئی محسوس کرتا ہے کہ اسے بھوک لگی ہے یا اسے پیاس لگی ہے, اسے کہیں کوئی تکلیف ہے, تو اس کا اسے اظہار کرنا ہے. کس سے کرنا ہے؟ کسی سے اس کو ڈر لگتا ہے تو وہ اظہار اس نے کس سے کرنا ہے, اور اگر کہیں پرابلم ہے اس کو تو وہ اب بات کس سے کرے گا. یوزلی ہم دیکھتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ بچے کمفرٹیبل ہوتے ہیں اپنے بہن بھائی کے ساتھ اپنے گھر میں. تو یہ گھر میں ہی اگر ایسا ماحول ہو
کہ اس کو تیاری کروائی جائے کہ وہ اسکول جائے گا اور اسکول میں اسے کیسے لوگوں کا سامنا ہوگا, وہاں پر اس کے کلاس فیلوز ہوں گے, نئے دوست بنیں گے, نئے ٹیچرز ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انوائرمنٹ بھی نیا ہوگا. اچھا رضوان, ہمارے ٹائم پہ تو بڑی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, ڈفرینٹ گیمز ہوتی تھیں, اب کے بچوں کا یہ سارا کچھ نہیں ہے. اور میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی فرحین اب ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحین سے کہ فرحین رائٹ ایج کیا ہے, بچوں کو کب اسکول جانا چاہیے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ کیا بچے ابھی ان کی ایج نہیں ہوتی لیکن پیرنٹس کی طرف سے ان کو اسکول بھیج دیا جاتا ہے جبکہ اندر سے بچے کا بھی بالکل دل نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ جا کر کلاس روم میں بیٹھے؟ جی وہی نا, پہلے 4 سال میرے خیال میں بچوں کو گھر پہ رہنا چاہیے اپنے پیرنٹس کے پاس. 4 سال کا بچہ بول سکتا ہے, بتا سکتا ہے کہ میرے ساتھ اسکول میں ہوا کیا, کم سے کم 4 سال. ویسے تو 5 سال تک میرا خیال ہے یو شوڈ کیپ یور چلڈرن ایٹ ہوم. جب تک آپ کا بچہ گھر آ کے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیلز میں بتا نہ دے کہ میں اسکول میں کیا کر کے آیا, ٹیچر نے کیا کہا, یا اور کتنے بچوں نے مجھے کیا, میں نے ان سے کیا سیکھا, تب تک میرا نہیں خیال دے شوڈ بی سینٹ ٹو دا اسکول. بٹ وہی بات ہے کہ پیرنٹس سم ٹائمز دے ٹو آکوپائڈ ود ادر اسٹف دیٹ دے جسٹ وانٹ دیئر چلڈرن ٹو گو ٹو اسکول. اور اس میں دیر آر تھنگس دیٹ آئی کم اکراس, وہ بچوں کو اس طرح کی باتیں پتہ چل جاتی ہیں جو انہیں پتہ چلنی نہیں چاہیے obviously. تو یو کین ناٹ ایکچولی فلٹر دا انفارمیشن کمنگ ٹو یور چلڈرن, جیسے ابھی آپ نے کہا. بالکل صحیح. تو کھانے میں کیا ہونا چاہیے, چونکہ بچے بہت ریزسٹنٹ ہوتے ہیں اور ایک ہی طرح کا کھانا جو مائیں بنا کے دیتی ہیں, مائیں بہت کوشش کرتے ہیں کہ بچے کھانا کھائیں, ہیلدی ہو جائیں, تو کتنا کھانا چاہیے اور کیا روٹین ہونی چاہیے, کچھ اس حوالے سے جو مائیں دیکھ رہی ہیں ان کو بھی فاسٹ تھوڑا فوڈ سا کتنا بتائیے گا. کھانا نہیں چاہیے؟ فاسٹ فوڈ بچوں کو نہیں کھانا چاہیے. فاسٹ فوڈ بچوں کو بہت کم کھانا چاہیے, لیکن بچے کھاتے بہت زیادہ ہیں. ویسے ہی آپ کھانے کو یو کین میک اٹ فن فار دیم. جیسے ابھی بچے بہت زیادہ کھاتے ہیں, ابھی آپ کو نا یوٹیوب پہ بہت ساری ایسی ویڈیوز اور ایسے ٹیوٹوریلز مل جائیں گے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کے تھرو. فروٹ آرٹ ہم کرواتے بھی ہیں بچوں کو, تو وہ جب کھانا اچھا لگے گا نا, پیارا لگے گا, تو وہ کھائیں گے بھی. اور دوسری یہ چیز کہ فنگر فوڈس ڈو ناٹ, مدرز یہ کرتی ہیں کہ بچوں کے پیچھے بھاگتی بہت زیادہ ہے, پورا دن یہی اسٹریس ہے کہ بچہ کھا نہیں رہا, اور بچے پھر وہی بات ہے کہ جتنی مدر تنگ ہوتی ہے اتنا زیادہ بچے تنگ کرتے ہیں. تو کی ہیئر وڈ بی کہ پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں, گو فار فنگر فوڈس, اس قسم کی چیزیں جو آپ ان کے ہاتھ میں, سینڈوچز وغیرہ آپ ان کو دے سکتے ہیں. ویجیٹیبلز بوائل کر کے ہلکا سا سالٹ اینڈ پیپر کے ساتھ, ہلکا سا لیمن ڈال کے, کچھ چکن بریسٹ کے پیسز آپ لے سکتے ہیں, وہ تھوڑے تھوڑے کر دیں. تو ٹرائی ٹو میک دیئر فوڈ فن فار دیم. جتنا پیارا لگے گا, جتنا فن ہوگا, وہ کھا لیں گے. اور پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں, بنا کے رکھ دیں, انہوں نے کہا بیٹا یہ پڑا ہوا ہے, وین یو فیل ہنگری جسٹ ایٹ اٹ. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اس سارے پروسیس میں فادر کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ابا حضور جن کا ڈر بھی بٹھایا جاتا ہے دل میں, پہلے ڈر تھا, اب تو شاید وہ ختم ہو چکا ہے, ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ وہ کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں ماں کو, بچے کی ہیلپ آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کا یہ وہ سمجھتے ہیں جی ہم نے کما لیا ہے, کام سے گھر آ گئے ہیں, تو ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے, بس تھوڑا سا بچے کے ساتھ کھیل لیا, اس کے لاڈ بھی اٹھا لیے, بچے کی عادتیں اور خراب ہو جاتی ہیں. اچھا, فادر اینڈ مدر آر بیسیکلی دا ٹو ویلز. اگر وہ دونوں ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا. تو فادرس کا رول یہاں پہ بے حد امپورٹنٹ ہے. ایک تو دے شوڈ بی سپورٹیو آف دا مدر, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ڈر تو میرا نہیں خیال دونوں میں سے کسی بھی پیرنٹ کا ہونا چاہیے. پیار ہونا چاہیے, ادب ہونا چاہیے, بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ فادر نے کہہ دیا تو میں نے یہ کرنا ہے. بٹ آئی تھنک فادرس ہیو این ایکول ریسپانسبلٹی ہیئر. Fathers should sit with the children while the mother is trying to feed them, تاکہ بچے دیکھیں کہ ماں باپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جب بچے پڑھ رہے ہیں تو fathers should be involved in their education. تو fathers کا تو رول بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. کمانے کے علاوہ بھی تربیت تو goes hand in hand. mothers اور father دونوں equally responsible ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فرحین ہمارے ساتھ موجود تھیں. یقینی طور کے اوپر آپ نے بڑی زبردست کی, اور کلیکٹیولی کام کرنا ہے, چاہے وہ مدر ہیں چاہے وہ فادر ہیں. بچوں پر جب بات آتی ہے تو ہمیں کلیکٹیولی مل کر ایفرٹس کرنی ہے تاکہ بچوں کی جو ہوم سکولنگ والا پروسیس ہے وہ بہترین طریقے سے مکمل ہو سکے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ رضوان واقعی میں اگر کلیکٹیولی کام کیا جائے تو بہت سارے مسائل کا حل جو ہے وہ نکل آتا ہے. ابھی دونوں کی ذمہ داری ہے, یہ اپنا اپنا کردار ہے, اپنا اپنا کردار نبھائیں گے. بچے کیا لگاؤ بھی الگ الگ ہوتا ہے, ماں سے الگ ہے, باپ سے الگ ہے,
اور ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ بچے ماں کی موجودگی میں زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں، وہ زیادہ وہ حرکتیں کرتے ہیں، وہ جو زیادہ وائلڈ حرکتیں ہوتی ہیں نا بچوں کی، ذرا شرارتیں ماں کی موجودگی میں کرتے ہیں، تو اباؤں کا تھوڑا سا وہ لحاظ کرتے ہیں۔ بہرحال جی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور اہم شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، کچھ مختلف اور کچھ مزیدار۔ اسٹے ود اس۔ دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اسی طرح معاشی بحالی کے ایک نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے۔ طرز تکلم، طرز تخاطب آ گیا ہے، پھیل گیا ہے، شدتیں حدتیں آ گئی ہیں، اس کو تو منیمائز اور نارملائز تو کرنا ہے۔ تمیز اور اخلاق کے دائرے میں ہونا چاہیے سب کو۔ آپ اپنا اظہار تمیز اور اخلاق کے ساتھ بھی بتا سکتے ہیں۔ یوتھ سب سے اہمیت، اس کے لیے کیا چیزیں ہیں جو اسمبلی میں جا کے کہہ سکتے؟ ہمیں ٹھوس اقدامات اٹھانے چاہیے کہ یوتھ کو ہم انگیج کریں، خواہ وہ سپورٹس کے توسط سے ہو، اسکالرشپ کے توسط سے ہو یا اسکل ڈیولپمنٹ کے توسط سے ہو۔ سب سے پہلے پاکستان کی بات ہو، اسمبلی کے اندر پارٹیوں کی بات میں ہو۔ الیکشنز کا ہونا اور پارلیمان کا بننا، یہ میرے خیال سے یہ پہلی جیت ہے۔ بی ٹی وی لا رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا فلم فیسٹیول، جس میں آپ اپنی 3 سے 10 منٹ ڈیوریشن کی ڈاکیومنٹری یا شارٹ فلم بھیج سکتے ہیں اور پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان آپ کا ایمان ہے، اس کی بے پناہ خوبصورتی، اس کا ہر ایک چپا جس میں ملک سے محبت کی کئی 100 کہانیاں ہیں، اس کے عام چہروں والے خاص لوگ جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ ہیرو ہے۔ تو جلدی کریں اور اپنی ڈاکیومنٹری یا شارٹ فلم greenbelief@ptv.com.pk پر وی ٹرانسفر کریں یا گوگل ڈرائیو کا لنک بھیجیں۔ آپ کی فلمز ہم تک 15 مارچ 2024 تک پہنچ جائیں۔ فلم چھوٹی سہی، کہانی بڑی ہونی چاہیے۔ ویلکم بیک، ایک مرتبہ پھر سے آپ کو صبح پاکستان میں خوش آمدید کہیں گے، اور اب ہم بات کر رہے ہیں حبیب جالب کی۔ حبیب جالب وہ شاعر ہیں کہ جب بھی انقلابی شاعری کی بات آتی ہے تو حبیب جالب کا نام سر فہرست آتا ہے، اور یقینی طور کے اوپر بہت ساری جگہوں پر جب ان کی شاعری کی ضرورت تھی اور اپنی شاعری کے ذریعے جھنجھوڑنے کی ضرورت تھی تو انہوں نے باکمال کردار ادا کیا، اور آج ان کی 31ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے شمائلہ شبیر کی رپورٹ دیکھیے۔ بہت محبوب تھی وہ گل پوش حق و انصاف کی توانا آواز حبیب جالب کی شاعری میں مقصدیت اور حق کی بات ان کے کلام کے نمایاں اوصاف ہیں۔ حبیب جالب 24 مارچ 1928 کو بھارتی پنجاب کے شہر ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ پاکستان سے محبت انہیں ارض پاک لے آئی اور صحافت کو بطور ذریعہ معاش اپنایا۔ اس دوران ان کی نظمیں اور شاعری مختلف رسالوں اور اخبارات کی زینت بنتی گئیں۔ ترقی پسند سوچ اور انقلابی شاعری کی وجہ سے حبیب جالب معطوب ٹھہرے، خصوصاً آمریت کے تسلط کے خلاف ان کی شاعری نے ایک نئی تاریخ رقم کی اور ملک کا بے زبان مزدور ان کا مداح بن گیا۔ حبیب جالب کی انقلابی شاعری ہماری عوامی جمہوری تاریخ کے درخشاں ابواب ہیں جو عوام کے دل و دماغ میں آج بھی محفوظ ہیں۔ انہوں نے کئی فلموں کے لیے نغمہ نگاری بھی کی۔ برگ آوارہ، سر مقتل، عہد ستم اور حرف حق حبیب جالب کے اہم شعری مجموعے ہیں۔ وہ 12 مارچ 1993 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ انہیں بعد از وفات نشان امتیاز سے نوازا۔ حبیب جالب کی 31ویں برسی اور حبیب جالب کا انداز بیاں، ان کا جو طریقہ جو ان کی زمین تھی، جو ان کا بیان تھا، وہ اب بھی ان کے فینز، ان کے مداح اور جو ان کے فالورز ہیں وہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ جو انداز انہوں نے شاعری میں متعارف کرایا وہ آج بھی بہت سارے لوگ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن
وہ کہتے ہیں کہ جس نے آغاز کیا ہے اور جو اس کی انفرادیت تھی وہ برقرار ہے. حبیب جالب کی انفرادیت آج بھی برقرار ہے اور وہ صدیوں برقرار رہے گی. کچھ بات کریں گے ہم دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے, اور دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کی تحقیق کی جاتی ہے اور تحقیق کے بعد تحقیق کرنے والے مزید حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور آج ایک ایسی ہی ٹاپ سٹوری ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں, اور وہ سٹوری یہ ہے کہ مسلسل سر درد میں مبتلا شخص کی تشخیص کے دوران دماغ میں کیڑے کے انڈوں کی موجودگی نے ڈاکٹرز کو حیران کر دیا. جی, اور یہ 52 سالہ شخص ہیں جن کا درد شقیقہ تھا اور اس کے علاج کے لیے وہ ڈاکٹرز کے پاس گئے. تو ڈاکٹرز نے جب مختلف ٹیسٹ کیے, ان کے اسکیننگ کی, تو یہ سامنے آیا کہ ان کے دماغ میں دونوں طرف چھالوں کا انکشاف ہوا جو اصل میں کیڑے کے انڈے نکلے. یہ انڈے مریض کی کھوپڑی کے اندر سوجن اور درد شقیقہ کا باعث بن رہے تھے. طبی ماہرین کو تفصیلات سے آگاہ کیا اور بتایا جی کہ وہ بہت زیادہ گوشت کا استعمال کرتا تھا, خاص طور پر کچھ اس سے بنی ہوئی ایک مخصوص ڈش جو کہ کرسپی ورژن اس کا بہت زیادہ پسند کرتے تھے. اب نہ جانے یہ جنک میں آتا ہے یا نہیں آتا, لیکن وہ گوشت خور تھے اور خود سے اس کو بنا کر یا پھر ایک مخصوص انداز سے بنا ہوا وہ گوشت کھاتے تھے, جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ انڈے اس کے جسم میں دوبارہ داخل ہوئے ہیں اور خون کے دھارے کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ گوشت اب کم کھانا چاہیے. بالکل نہیں, پتہ نہیں ہے, اعتدال برقرار رکھیں. جی بڑھتے ہیں اپنی دوسری ٹاپ سٹوری کی جانب. انسٹاگرام نے خاموشی سے ایک دلچسپ گیم کو فوٹو شیئرنگ ایپ کا حصہ بنا دیا ہے. جی ہاں, واقعی میٹا کی زیر ملکیت ایپ میں ایک نئی گیم کو شامل کیا گیا ہے جو پرانی گیمز کے شوقین افراد کو ضرور پسند آئے گا. یہ گیم ماضی میں موبائل فونز میں دستیاب گیم سپونگ سے ملتی جھلتی ہے. اس گیم تک رسائی کے لیے ڈائریکٹ میسج میں جا کر کسی چیٹ کو اوپن کرنا ہوگا. اس چیٹ پر کسی بھی ایموجی کو سینڈ کر کے اس پر کلک کریں. ایسا کرنے پر اسکرین کا رنگ پیلا ہو جائے گا اور آپ کی منتخب ایموجی وہاں نظر آئے گی. اس کے بعد اوپر سے ایموجیز کی برسات شروع ہو جائے گی اور بتدریج بیک گراؤنڈ کلر گہرا ہوتا جائے گا. تو جناب یہ ہے زبردست سا ایک نیو ٹرینڈ جو انسٹاگرام نے متعارف کروایا ہے. ہم کھیلتے تھے, اب اس میں جتنے بھی وہ ایموجیز ہیں وہ اوپر سے گرتے تھے اور ان کو نیچے سے فائر کرنا ہوتا تھا, کیچ کرنا ہوتا تھا, اور اس کے بعد آپ کو پوائنٹس ملتے تھے اور ان کی آہستہ آہستہ رفتار بڑھتی تھی, جس کے بعد پتہ چلتا تھا کہ آپ کے نمبرز کتنے ہوں گے, اپنا سکور بہتر کرنے کی کوشش کرتے تھے. تھینک یو ویری مچ انسٹاگرام. آپ نے وہ لوگ جو بہت زیادہ بور ہوتے تھے میسج کر کے انتظار کرتے تھے, ان کو اب انتظار نہیں کرنا پڑے گا, وہ گیم کھیلیں گے. اب ہم بات کریں گے رہنے کے لیے ان کو ایک ایکٹیویٹی مل گئی ہے مہمان کی, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں میمیکری اور خاص طور پر ویلاگنگ اگر یہ کامبو ہو جائے تو بہت ہی شاندار ہو جاتا ہے, کیونکہ اپنا فن دنیا کو دکھانا آسان ہو جاتا ہے. ویسے تو کہتے ہیں کہ فنکار کے پاس سب سے جو مشکل چیز ہوتی ہے وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرنا ہے, فن کے مظاہرے کے مواقع تلاش کرنا ہے, کیونکہ ہر جگہ اس کو وہ ریکگنیشن نہیں ملتی, وہ پہچان نہیں ملتی, اگر مل بھی جائے تو وہ قدر نہیں ملتی. تو ہمارے ساتھ شہروز طاہر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. شہروز کو ویلکم کریں گے. شہروز بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے صبح ہمارے لیے وقت نکالا, اور سب سے پہلے رمضان مبارک. آپ کو بھی رمضان مبارک اور پورے پاکستان کو بہت بہت رمضان مبارک. شہروز سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو میمیکری کا آرٹ ہے یہ کتنا مشکل ہے, ایک کردار کو اپنے کردار میں ڈھالنے کے لیے کتنی محنت درکار ہوتی ہے؟ مشکل تو ہے, دیکھیں فلمی کردار میں بہت فرق ہوتا ہے, اور اگر کسی شخصیت کا کردار نبھانا ہے تو اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جی دونوں میں فرق ہے, فلمی اور فلمی کردار میں کریکٹر آپ کو مل جاتا ہے. اچھا, مثال کی طرف مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں نے رضوان بھائی کا کردار نبھانا ہے, تو اس کے لیے مجھے پوری پریکٹس ان کا بات کرنے کا طریقہ کار, بیٹھنے کا طریقہ کار کیا ہے, یہ چائے کس انداز سے پیتے ہیں, ایک ایک چیز نوٹ کرنی پڑتی ہے. پھر ان کا ووکل کون سا وائس کا, تو کون سے حصے گلے کے کون سے حصے سے آواز نکالی جا رہی ہے, تو ایک ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرتا گوڈ گفٹڈ آرٹ ہوتا ہے, تو یہ اس میں سارا کمال کین آبزرویشن کا ہوتا ہے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ, یہ مشکل ہے کہ آپ نے اگر کسی ایک شخص کو دیکھ لیا یا کہہ دیا گیا کہ اس کی میمیکری کرنی ہے, بجائے اس کے کہ ایک جیسے فلمی کردار ہے, ایک امیجنری کریکٹر ہے جس کو پہلے کسی نے نہیں دیکھا, اس کو ادا کرنا یا اس کا کردار ادا کرنا ذرا آسان ہوتا ہے. اس کا کردار ادا کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. وہ ڈائلاگس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ایکسپریشنز کیسے دینے ہیں, کس طرح سے آپ نے اپنے ایلیمنٹس آف کمیونیکیشن دکھانے ہیں. لیکن میمیکری میں ہوتا ہے کہ کسی شخصیت کا فل اے ٹو زی گیٹ اپ کر کے وہ کردار نبھانا. گیٹ اپ بھی تو کرنا پڑتا ہے. جی گیٹ اپ بالکل ہوتا ہے, اور میں نے کئی بار اپنے گیٹ اپس کروائے ہیں, اور یہ ہوتا ہے کہ اسکرین پہ پہچانا نہیں چاہتا, کیونکہ وہ شکل, کیونکہ اس میں سارا کمال گیٹ اپ آرٹسٹ کا بھی ہوتا ہے. اتنا کردار میمیکری آرٹسٹ کا, وہ کردار گیٹ اپ آرٹسٹ کا بھی ہوتا ہے. اور شہروز ایک کیریکٹر کو اپنے کیریکٹر میں آپ جب ڈھالتے ہیں ٹائم پیریڈ کتنا ریکوائرڈ ہوتا ہے؟
مجھے تو اب اتنی عادت ہو چکی ہے کہ مجھے ود ان 5 سیکنڈ مجھے لگتے ہیں, مجھے اب نام لیں تو میں ود ان 5 سیکنڈ کریکٹر چینج کر لیتا ہوں. تو یہ تو پھر اب کافی خطرناک بات ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ 5 سیکنڈ جی کریں. اب مثال کے طور پہ میں ابھی بیٹھا ہوا تھا, ان کو آبزرو کر رہا تھا, دیکھ رہا تھا, تو ان کا وکیل ہے کہ صبح پاکستان میں خوش آمدید, میں ہوں رضوان, بتائے گا کہ بچوں کو کون سی غذائیں کھانی چاہیے. ٹھیک ہے جی. شہروز, کچھ آپ کے کردار ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کردار ہمارے سامنے نہ ہو اور صرف ہم آواز سن رہے ہوں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ وہی کردار موجود ہے. تو پھر آپ ہمیں سرفراز احمد کی تھوڑی سی میں سرفراز صاحب کا بتاؤں کہ یہ پاکستان کا فخر ہے, سرفراز احمد, اور جن کی قیادت میں پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی جیتی, وہ بھی رمضان المبارک میں جیتی تھی. اور سرفراز صاحب کی فیملی کا مجھے بہت پازیٹیو رسپانس ملا میمکری پہ, جتنے بھی کردار کیے اور لوگوں نے اتنا اچھا پازیٹیو دیا. اب وہ سرفراز کو مثال کے طور پہ رمیز راجہ صاحب کہتے ہیں کہ سرفراز بہت بہت مبارک ہو, آپ نے چیمپئنز ٹرافی جیتی, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ تو سرفراز اب کہتے ہیں دیکھیں رجوان بھائی اور رئیجہ بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر جو کا بال ٹو بال وکٹ وکٹ لے کے جانا ہے, لیکن جہاں تک پرفارمنس کا تعلق ہے تو شاہد بھائی نے گیم پلان بتایا تھا, اماد وسیم ہے, بابل اعظم ہے, بہت سے پلیئر ہیں, لیکن ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ بیٹ ٹو بیٹ وکٹ وکٹ لے کے جائیں اور میچ جیتو پاکستان کو ورلڈ چیمپئن بنائیں انشاءاللہ. اچھا, اس میں یہ تو بڑی زبردست آپ نے سرفراز کی بات کی ہے. اب اگر ہمارے ناظرین فوراً سے پہلے چلے جاتے ہیں اس بات پر, جس طرح سے وہ شخص بات کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے, اس کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں, تو سب سے زیادہ فیوریٹ یا پھر یہ کہا جائے کہ جس پہ بہت زیادہ پازیٹیو رسپانس ملا سرفراز, وہ کس کی تھی؟ سرفراز احمد, شان شاہد شہزاد نواز, وہ ایک بڑا مشہور ڈرامہ پر اعزاز میں کردار تھا سیٹ شہباز کا. اچھا, ان کی کافی ووکلز بھاری ہے. بہت شکریہ رضوان, آپ نے مجھے دعوت دی اور میں صبح پاکستان کے توسط سے پورے پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں یہاں پہ ایک ڈائلاگ بولنا چاہوں گا کہ پریزاد, یہ تمہاری بہت بڑی بھول تھی کہ تم نے سیٹ شہباز سے پنگا لیا. اچھا شہروز, موٹیویشن کتنی ضروری ہوتی ہے؟ بہت زیادہ. دیکھیں محنت اصل چیز کام ساری ہے, آپ کی محنت ہے, آپ کے اندر پیشن ہے. اگر آپ کے اندر پیشن, آپ محنت ہے, اور ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کریں. دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا سے بہت سے راستے کھلتے ہیں. اگر میں آج, میرے لیے, اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے میری فیملی کے لیے, کہ میں آج اس پلیٹ فارم پہ ہوں کہ اس ادارے نے پاکستان میں میمکری کی بنیاد رکھی. معین اختر صاحب ایک بہت بڑے لیجنڈ پاکستان کے, تو یہ ہے میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. تو محنت بہت درکار ہوتی ہے, کیونکہ تنقیدی پہلو سے بات سے بھی دیکھنا چاہیے. تنقید بھی آپ کے حصے میں آتی ہوگی, تو کیسے اوور کم کرتے ہیں؟ جی, میری امی اس پہ حوالے سے بہت ایک چیز نوٹ کرتی ہیں. ابھی میں یہاں پر گفتگو کر رہا ہوں, یہ سیگمنٹ ختم ہو گیا, جب میں گھر جاؤں گا تو میری امی مجھے بتائیں گی آج تم نے یہ غلطی کی, تم اس طریقے سے بیٹھے نہیں ہو. آپ تو پھر لکی ہیں, آپ کو فوراً سے پہلے کریکشن ہو جاتی ہے اور وہ بھی گھر سے ہو جاتی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو شہروز, ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے معین اختر صاحب کا نام لیا, تو اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. جو ہم سٹیج پر دیکھتے تھے, پھر ڈراماز میں دیکھتے تھے, وہاں پر بھی کردار ایسے ہی نبھائے جاتے تھے, کردار کو اڈاپٹ کیا جاتا تھا. ایسے ہی ہے. اب وہی کردار میمکری کی صورت میں مختلف شوز کا حصہ بن جاتے ہیں, یا پھر ون مین شو ہے جو سٹینڈنگ کامیڈی کر رہا ہے, ایسے ہی بالکل سٹینڈ اپ کامیڈی کر رہا ہے. تو اب یہ فن کو فروغ مل رہا ہے یا فن بتدریج یہ ختم ہوتا جا رہا ہے؟ نہیں, فن کو فروغ مل رہا ہے, یہ بات ہے. لیکن جب سے ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے تو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر سب نے اپنے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. اس سے زیادہ اچھا رسپانس آ رہا ہے. ڈیجیٹل میڈیا کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اکارڈنگ ٹو ٹرینڈ, اگر آپ پی ایس ایل ابھی ریسنٹلی چل رہا ہے ہمارے پاکستان میں, تو آپ پی ایس ایل کے اکارڈنگ کانٹینٹ بنا سکتے ہیں میمکری کا, تو کافی زیادہ ٹرینڈنگ کے اوپر وہ چلے گا. ٹھیک ہے, جیسے کرکٹ کی بات کی جائے تو جیسے سرفراز احمد ہیں, شعیب اختر ہیں, یا بڑے بڑے پاکستان کی کرکٹ کے نام ہیں, تو اس حوالے سے آپ کنٹینٹ بنا سکتے ہیں, تو وہ کافی زیادہ ٹریننگ میں چلتا ہے. لیکن ٹی وی اسکرین کا ایک اپنی ویلیو ہے, اس حوالے سے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے آپ. وہاں پہ بہت اچھا رسپانس ملتا ہے, اور ہم کیونکہ ڈفرینٹ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ دیکھیں تو یہ کافی زیادہ اس پہ ہوا ہے. اور 2016 میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ امریکہ کے اندر جو سابق صدر ٹرمپ ہیں, ان کی میمکری کا کمپٹیشن کروایا گیا تھا بغیر طور پہ, اور جج بطور صدر ٹرمپ صاحب کو بلایا گیا تھا. خود جج کریں گے خود جج کس نے کی ہے, اور پوری دنیا سے آئے تھے ٹرمپس کے کریکٹرز, انہوں نے گیٹ اپس کیے تھے پراپر. اس پہ کافی رپورٹس بھی آئی ہوئی ہیں. اچھا شہروز, ہمیں ایک اور کیریکٹر آپ سے کروانا ہے, اور وہ ہے شان شاہد کا. بالکل, بہت شکریہ ریچ. شان ایک محب وطن اداکار ہے, بہت ہی اچھے ہیں, اور شان شاہد کی اکثر آواز وائس اوورز میں چلتی ہے کہ جب 14 اگست یا 23 مارچ کی بات کی جاتی ہے تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ وطن سے پیار تو رضوان جس کے لیے دل دھڑکتا ہے, یہ رمضان کا مہینہ ہے, اور اسی رمضان کے مہینے میں
یہ ہمیں ہمارا پیارا پاکستان ملا ہے. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد, زندگی ایک بار ملتی ہے. اچھا ویسے یہ کس کو دیکھ کے خیال آیا تھا کہ آپ کو میمکری کرنی یہ معین اختر صاحب اور علی میر صاحب. اچھا علی میر صاحب اگین ڈیجیٹل میڈیا کی اگر بات کی ہے تو ان میں پائنیئر کے طور پر علی میر کا نام علی آئے میر گا. بھی ہیں, شفاعت بھی ہیں کافی زیادہ, کیونکہ میں 2010-11 میں یہ ایک شو ون مین کے نام سے چلا کرتا تھا جس میں سب یہ میمکری آرٹسٹ آیا کرتے تھے, اور یہ معین اختر صاحب کی وفات کے بعد شروع ہوا تھا یہ شو. تو اس میں یہ ہے کہ معین اختر صاحب تو کریکٹرز وغیرہ نبھا رہے تھے. پھر معین اختر صاحب کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی یوٹیوب پہ, وہ طارق عزیز صاحب مرحوم معین اختر صاحب کے وہ جب تقریب تھی اور وہاں پہ معین اختر صاحب میزبانی کے فرائض انجام دے, تو طارق عزیز صاحب سے پوچھا کہ کوئی طارق عزیز صاحب سے سلام, کوئی طارق عزیز صاحب سے سلام کر لے, تو کہتے بس اللہ دا شکر ہے. وہ ان کے انداز میں انہوں نے پراپر بیان کیا تھا اور وہ کافی کلپ وائرل ہوا تھا. اس سے مجھے بہت موٹیویشن ملی کہ یہ, اور میں کہتا تھا یہ ان معین اختر صاحب اور علی میر صاحب کے اندر یہ پتہ نہیں کون سا ریموٹ فکس ہوا ہے, یہ فوراً آواز کو بدل لیتے ہیں, کیسے ہوتا ہے. تو بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوڈ گفٹ. میں بننے اینکر آیا تھا, نیوز اینکر بننے آیا تھا, اچھا لیکن نیوز کاسٹر بننے آیا تھا, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس اس فیلڈ کے اندر اس جگہ پہ نصیب لکھا ہوا ہے, تو یہاں بہت پیار ملا آڈینس کا. اچھا یہ تمہیں ریچ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ افینڈ ہو جاتے ہیں, میرے سامنے ہماری ہی آپ کاپی کر رہے ہیں, جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کیا مذاق بنا رکھا ہے اور کوئی کام نہیں آتا. ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. جی بالکل. کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے تمہارے ناظرین کے ساتھ؟ بالکل ہوتا ہے, اور کافی دو دوست تھے نا, تو برا منا کے تھے کہ نا یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, نہ کرے اس طرح. تو میں نے بتایا کہ فن ہنسانے کے لیے طور پہ میرا کمرشل بہت وائرل ہوا تھا, ایک کریکٹر تھا, تو اس حوالے سے وہ مجھے اس پر بڑا پازیٹیو رسپانس ملا. لیکن تنقید سے آپ سیکھتے ہیں, تنقید بھی آپ کے اندر تنقید تو ہوتی ہے نا کہ تنقید آپ نے یا اس کو ٹھیک کر لیں, اس کو ٹھیک کریں, یہ ٹھیک نہیں کیا, لیکن برا منا جاتا ہے, کچھ لوگ برا مناتے ہیں کہ جرأت کیسے یہ کرنے کی. جی ایسے ہوتا ہے, لیکن میں ان کو سمجھا لیتا ہوں. اچھا سمجھا لیتے اسی کریکٹر میں جو میں جس کریکٹر کی شکایت کرتی ہوں, شان کے حوالے سے ڈسکلیمر دیا میں نے, سرفراز احمد نے ڈسکلیمر دیا. میں آپ کو بتاؤں شہزاد نواز, میں نے انسٹاگرام پہ پوسٹ لگائی تھی شہزاد نواز صاحب کی. شہزاد نواز صاحب نے سٹوری پہ پوسٹ کی, کمنٹ کیا اور بہت اچھا رسپانس دیا شہزاد نواز صاحب نے. اچھا شہروز, میمکری کے ساتھ ساتھ آپ ٹریولنگ ویلاگر بھی ہیں اور پاکستان کی ثقافت کو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اجاگر کر رہے ہوتے ہیں. کیسا ایکسپیرینس رہا ہے جب پاکستان کے مختلف حصوں کو جا کر آپ ایکسپلور کرتے ہیں؟ اچھا جی, میرا ریچ ٹارگٹ یہ ہے کہ میں اب تو ایک پورا پاکستان ہم دیکھتے ہیں, دکھایا جاتا ہے. میں جو اندرون گلیاں ہیں, جیسے لاہور کی اندرون گلیاں, راولپنڈی شہر کی اندرون گلیاں, آپ گجرات شہر کی اندرون گلیاں دیکھ لیں, تو یہ میں متاثر ہوا ذیشان حسین صاحب ہیں, بال والا کے نام سے لاہور میں ہوتے ہیں, تو وہ ایک ولاگز وغیرہ بناتے تھے. میں ان کا ایک ولاگ دیکھ رہا تو پورے لاہور کو ڈسکور کرا, تو مجھے میرے کزن نے کہا یار آپ کے پاس تو وائس اوور میمکری کا ٹیلنٹ ہے, تو آپ تو پنڈی شہر کے اندر رہتے ہیں, تو آپ کے اندرون میں تاریخ بھری پڑی ہے, آپ کیوں نہیں یہ کرتے. تو میں نے کرنا شروع کیا, اور میری شادی ہوگی وزیرآباد گجرانوالہ شہر میں, تو میرا چکر وہاں لگتا رہتا ہے. تو جس جگہ میں جاتا ہوں تو بس وہاں سے شادی کے بعد ضرور کرنا ہوتا ہے, یہ ایکسپلور کر, یہ اس کے لیے بھی پوائنٹ ڈھونڈ لیے. یہ صرف اب وہ کیا کہتے ہیں کہ میں صرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہاں سے بھی کچھ پروفٹ ہو ہی جائے. میں نہ صرف بیگم کو چھوڑنے جاتا ہوں بلکہ اپنے ولاگ سے بنا کے آ جاتا ہوں گندروں گلیوں کے. تو بہت سی تاریخ مجھے ملی. اب پنڈی شہر کی اگر بات کی جائے, یہاں پہلے تو میں لاہور گیا, لاہور میں 12 دروازے, جو دہلی دروازہ ہے, اور اس پہ لاہور وال سٹی اتھارٹی کا بڑا اہم کردار ہے کہ جس انداز سے وہ کام کر رہے ہیں. سورجن سنگھ والی گلی ایک بہت بڑی آپ کے سامنے مثال ہے. لوگوں کو یہ تو پتا ہے سورجن سنگھ والی گلی, لیکن سورجن سنگھ ایک ڈاکٹر تھے, ٹھیک ہے, مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں. یہ بہت سی تاریخ ہے. پھر راولپنڈی شہر کے اندر آپ دیکھیں تو مہاراجہ رائے بہادر سوجان سنگھ, جنہوں نے 1890 میں اپنی حویلی تعمیر کروائی. پھر یہاں پر آپ 7 مندر دیکھیں گے راولپنڈی شہر کے اندر, اور آج صدر راولپنڈی کے اندر 1897 کا قائم کرشنا مندر بھی ہے, جہاں پر ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہندو برادری ہماری وہ آتی ہے اپنے مذہبی عبادات کے لیے آتی ہے. شہروز, اب یہ جو ویلاگ میں ریکارڈ کا حصہ بنتے ہیں, ڈیجیٹل ریکارڈ کا حصہ بنتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس سے پہلے یہ تاریخ کا حصہ تھی. ایسے اب وہی تاریخ جو لکھی ہوئی موجود ہے اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں لوگ. بالکل ایسے ہی, آپ بھی ریسرچ کرتے ہیں, فیکٹس کیا ہیں, پھر ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کو بتاتے ہیں. ایسے ہی. کبھی ایسا کہ ہم ان ریکارڈز کو دوبارہ سے ترتیب دیں, صرف ویڈیو کی حد تک نہیں, اس کو نہیں, ویڈیو کے ذریعے دیکھیں ایک پیغام جاتا ہے کہ یہ جو ہمارا ایک ورثہ ہے, قومی ورثہ ہے, اس کو بحال کیا جائے. یہ سوجان سنگھ حویلی میں اس حوالے سے آپ کے پلیٹ فارم سے کہنا چاہوں گا کہ اس کو پرانی شکل میں بحال کیا جائے, اس کو سیاحت کے حوالے سے کھولا جائے. اب راولپنڈی شہر میں آپ کو پتہ ہے رمضان مبارک آ چکا ہے, تو کرتارپورے کے چرچے, ناشتے کے چرچے بہت زیادہ ہیں. اچھا شہروز, اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کی رہائش بھی کرتارپورہ میں ہے. اوکے, تو پھر ہم آ جائیں کسی سحری پہ ناشتہ کرنے رضوان. موسٹ ویلکم, سو بسم اللہ, جب مرضی آپ آئیں.
اور کرتارپور کی رونق ملیں گے تو ہم ناشتہ کریں نہیں گے سر، کس سحری کریں گے نا تو تو ہمیں اندر سے آواز بیل ہوگی یا فون اٹھائیں گے تو کسی اور کی آواز نکال کے آئیں گے کہ میں تو گھر پہ ہوں ہی نہیں ایسی بات نہیں ہے. اچھا انٹرنیشنلی حوالے سے بہت رسپانس ہے, فورنرز آتے ہیں یہاں پہ, پکچرز وغیرہ بناتے ہیں, ولاگز وغیرہ بناتے ہیں. اب میرا ایک تو ولاگ ہوتا ہے کہ موبائل پکڑ کے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ, یہ چیز نہیں ہے. کلپس لیے ولاگ کے وائس اوور کر دیا کہ آج کا سفر شہر گجرات کے نام. پھر میرا ایک بہت بڑا ایک میں پریشان تھا کہ کچھ شہر گجرات کے نام, جی نہیں شہر وزیر آباد کے نام, وہ گجرات کے ساتھ ہے. اچھا جی گجرات میں پھر آپ نے دیکھا ہم نے ہمارے یہاں اکثر یہ بچپن میں ہمارے بچوں کے مائنڈ یہ بتا دیے گئے ہیں کہ جی یہ شاہڈولہ کے چوہوں کے حوالے سے بڑا یہ کنسیپٹ پھیلایا گیا جی کہ کڑا بنایا جاتا ہے, یہ چیزیں. یہ میں نے ریسرچ وغیرہ کی تو یہ پتہ یہ چلا کہ ایک مائکروسیفیلک کے نام سے ایک بیماری ہے جو نشو و نما کے دوران بچوں کا سر چھوٹا ہو جاتا ہے, اور یہ غلط انفارمیشن پھیلائی گئی ہے. ٹھیک ہے, حضرت کبیر الدین شاہ بزرگ ہیں گجرات کے شاہڈولہ کے نام سے, ان کے نام پر یہ مزار بنا ہوا ہے. اور وہاں پر ایک نادیہ نامی خاتون تھی جو کہ ایک بیماری کا شکار تھی, اس کو اس مزار پہ چھوڑ گئے تھے اور اس پہ انٹرنیشنل ڈاکومنٹریز وغیرہ بنائی گئی. شہروز میمکری بھی کرتے ہیں, وی لاگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, زیادہ فیورٹ کیا ہے, میمکری یا وی لاگ؟ دونوں چیزیں. اچھا, شوق مجھے خبریں پڑھنے کا تھا بہت زیادہ. مزہ کس میں آتا ہے؟ خبریں پڑھنے کا تو خبریں پڑھنے کا جو کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے اس کا ہمیں ویسے ہی بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے. ذرا ایک خبر پڑھ کے دکھائیں. یہ خبر ہم آپ کو دے دیتے ہیں, یہ خبر لے لیجیے ہمارے سے. حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شرکت کی ہے, یہ ہم آپ کو اب تک پہنچا دیتے ہیں. اب یہ پڑھ کے جزاک اللہ. آئیے جی, چونکہ میمکری ہو رہی ہے تو میمکری میں پھر خبریں تو آئیں گی, خبریں بھی آئیں گی, تو ان کو خبریں پڑھنے کا شوق بھی ہے. ٹھیک ہے, ان کا براہ راست آڈیشن بھی ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں شہروز طاہر. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی وفاقی وزراء کی حلف برداری میں شرکت. کابینہ میں 19 وزراء کو شامل کیا گیا جن میں خواجہ محمد آصف, محمد اسحاق ڈار, عطا اللہ طارق, عبدالعلیم خان. زبردست. تو یہ اب ٹیلنٹ تو ہے نا, پھر آپ نے میرا ہاتھ پورا کر دیا. اچھا, یہ اپنے پاس ہی رکھیے گا. جی جی. اور ہم چونکہ وی لاگنگ کی بات کریں تو وی لاگنگ کے لیے ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ, جیسے آپ نے کہا نا کیمرہ پکڑتے ہیں, آدھا اپنا چہرہ آ رہا ہے, جی جی ایسے ہی, اور آدھا یا تو وہ بائک پر ہیں یا گاڑی پر ہیں یا پھر پیدل بھی چل رہے ہیں, ایسے ہی. تو وہ فوٹیج بہت ڈسٹرب آ رہی ہے. جی 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 ایسے ہی. پراپر طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں سب سے میں تو بتاؤں گا کہ آج کل وائس اوورس بہت زیادہ چل رہے ہوتے ہیں, ساتھ کیپشنز چل رہے ہوتے ہیں. اب تو بہت سی ایسی اپلیکیشنز آ گئی ہیں کہ جو وائس اوور کر رہے ہیں وہ لکھا ہوا بھی آ جاتا ہے. آپ جسٹ شارٹس وغیرہ لیں اچھے, اور بہت ساری ڈیپینڈنگ اچھے شارٹس لیں, کیمرہ ورک آپ کا اچھا ہونا چاہیے, اس کے ذریعے بہترین. اور یہ دیکھیں کہ آپ کی آڈینس کیا ہے. اب میری آڈینس زیادہ تر میں آپ کو بتاؤں تو 40 ایئر سے ابو کے لوگ ہیں, جو بزرگ شخصیات ہیں, وہ کیونکہ بہت سی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں. پھر مجھے ایک میسیج آیا کہ مجھے ہمارے ہمسایہ ممالک سے میسیج آیا اپنا امرتسر سے کہ ہمارے راولپنڈی شہر میں چٹیاں ہٹیاں کے اندر مکانات ہیں, تو برائے مہربانی اگر آپ ہمیں ویڈیو کال پہ لے لیں اور ہمارے آباء و اجداد کے مکانات وغیرہ دکھا دیں. تو کافی لوگ پسند کرتے ہیں, اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ورثہ ہے اور ہمیں اس ورثے کی حفاظت کرنی ہے. بالکل, جو تعلق ہے ہمارا اس زمین سے, اس مٹی سے, بالکل, اور اس کے حوالے سے ہم جاننا بھی چاہتے ہیں اور دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ اب وہ کیسا ہے. پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے سکولز, جو ان کی تعلیمی ادارے رہے ہیں, ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اب وہ کس حالت میں ہیں. اساتذہ سے پڑھے ہیں, ان کے ساتھ اگر ملاقات ہوتی ہے تو گجرات, وزیر آباد, راولپنڈی, چوتھا شہر مظفر آباد بھی ہے, کشمیر مظفر آباد بھی ہے, مظفر آباد بھی ہے, لاہور بھی ہے, مظفر آباد بھی ہے. مظفر آباد مین شہر جو ہے. اچھا شہروز, وی لاگرز بہت سارے ہیں, آپ جب وی لاگنگ کرتے ہیں تو کیا ایسی یونیک چیز ہوتی ہے جو آپ اس کے اندر؟ میں پرانی حویلیوں کو ڈسکور کرتا ہوں, پرانی گلیوں کو ڈسکور کرتا ہوں. اب لوگوں نے اندرون گلیاں لاہور کی مشہور کی ہوئی ہیں. آپ جہلم کے اندر چلے جائیں, آپ راولپنڈی شہر کے اندر چلے جائیں. اب یہاں راولپنڈی شہر میں شاہ جہاں چراغ نامی ایک بزرگ ہیں, ان کے دربار ہے, وہ بھی تنگ و تاریک گلیاں ہے. مہاراجہ رنجیت سنگھ, ٹھیک ہے, برٹش راج وہاں پہ. پھر مندروں کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ وہاں پر بہت زیادہ, اور آج یہ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ کرشنا مندر بھی ہے صدر کے اندر, جو بھی وہاں پر عبادات وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں. پھر اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ سجاد اظہر صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, ہمارے ٹیچر کا درجہ رکھتے ہیں. انہوں نے راول راج کے اوپر ایک کتاب لکھی. مجھے والدہ نے بھیجا کسی کام سے, میں جا رہا تو مجھے سجاد اظہر صاحب ملے, تو وہ نا کرتارپور کی گلیوں میں پھر رہے. تو میں نے کہا آپ راول راج والے سجاد اظہر صاحب ہیں؟ کہتے ہیں جی بالکل. میں کہا پریشان لگ رہے ہیں, کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں میں ایک مکان ڈھونڈ رہا ہوں. کہتے ہیں امریکہ سے ایک فیملی آئی ہے, وہ نا اپنا گھر دیکھنا چاہتی ہے کرتارپورہ کے اندر, کہ جو جس گھر میں ان کی پیدائش ہے, جس کمرے میں ان کی پیدائش ہے, اور وہ سکھ برادری سے تعلق رکھتے اپنا ماتھا ٹیکنا چاہتے ہیں. پھر وہ 5 دن بعد امریکہ سے وہ فیملی تشریف لے کر آئی, اور اب انہوں نے اپنا پرانا گھر دیکھا, اور وہ جو مناظر تھے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. جذباتی مناظر. یہ مناظر تب بھی دیکھے
جب اس طرح کی میل ملاقات ہوتی ہے اور تاریخ میں واپس لے جاتے لوگ. شہروز بہت شکریہ آپ کی آمد کا. کوئی پیغام آپ دینا چاہیں جو اگری کرنا چاہتے ہیں؟ صبر کتنا کریں, محنت کتنی کریں؟ دیکھیں محنت کریں, صبر تو کرنا پڑتا ہے. دیکھیں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں تو یہ جی آپ کافی انجوائے, آپ کے مزے ہیں, لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کتنی سالوں کی محنت درکار ہوتی ہے. تو لہٰذا محنت کی عادت اپنائیے اور شارٹ کٹ کے اوپر بالکل مت جائیے. محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو صلہ ضرور عطا کرے گی. بہت شکریہ. بالکل, بہت شکریہ شہروز کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور اپنا بہت قیمتی وقت نکالا. مجھے پرسنلی بہت زیادہ مزہ آیا جس طرح سے آپ نے بتایا اور کچھ انفارمیٹیو چیزیں ہمارے ساتھ آپ نے شیئر کی. اب ہمیں ایک نیوز بریک کی طرف جانا ہے اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے پاس کچھ اور بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ رکھیں گے. سو اسٹے ود اس. جی تو ناظرین, نیوز بریک کے بعد ہم واپس آئے ہیں صبح پاکستان میں, اور صبح پاکستان میں جہاں ہم بہت سارے موضوعات پر بات کریں وہیں پر دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے اس سے ہم آپ کو آگاہ بھی کرتے رہتے ہیں. دنیا میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو کہ کچھ اتنا منفرد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب کو حیران کر دیتے ہیں, اور اس کے لیے کبھی کبھی وہ اپنی زندگی اپنی صحت سے بھی کھیل جاتے ہیں. ایک ایسا شخص ہے امریکہ میں جس نے 217 مرتبہ کورونا ویکسین لگائی, اور اس کی خبر جب شائع ہوئی تو اس پر محققین خاص طور پر ڈاکٹرز کی ٹیم پریشان ہو گئی کہ اس شخص نے کورونا ویکسین اتنی بڑی تعداد میں لگائی ہے, اتنی بڑی مقدار میں اس نے ویکسین لگائی ہے, تو یقینی طور پر اس کے قوت مدافعت پر اور اس کا جو سیلف ڈیفنس سسٹم ہے اس کے اوپر کافی حد تک فرق پڑا ہوگا. لیکن جب انہوں نے تحقیق کی, نمونے لیے, تو ڈاکٹرز یہ دیکھ کر حیران بھی ہوئے, پریشان ہوئے کہ اس شخص میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی, خاص تبدیلی نہیں آئی تھی. جی بالکل, اور میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ عجیب و غریب کیس دی لانسیٹ انفیکٹس ڈیزیز نامی جریدے میں شائع ہوا ہے, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شہری کے لیے کورونا ویکسین کے شاٹس خریدے گئے اور 29 ماہ کے عرصے میں شہری کو 217 بار دیے گئے, اور پھر یہ معلوم ہوا کہ اس کو اس طرح کا کوئی انفیکشن تھا ہی نہیں. تو جناب یہ ہوتے ہیں وہ تمام تر معاملات جو لوگ اپنے ساتھ کر لیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں. جی, اور صحت کا اور زندگی دونوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں. اب ہم بتا دیں, مسائل حل کرنے کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو, اور خیر ویسے مسائل حل کرنے کا شوق ہوتا ہے, مسائل سننے کا شوق ہوتا ہے, مسائل پیدا کرنے کا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. پوائنٹ ہے. اچھا, مسائل حل کرتے کرتے, مسائل حل کرنے کا جن کو شوق ہے ان کے لیے تو روبک کیوب آ گئے کہ وہ روبک کیوب سے گھمائیں اور اس کو سالو کریں. لیکن دنیا کا سب سے بڑا روبک کیوب نصب کیا گیا ہے, اور وہ حل بھی کیا جا سکتا ہے, اور وہ نصب کیا گیا ہے ہانگ کانگ میں جناب, اور گھمانے کے لیے خاصی کوشش کی اس کو ضرورت ہوتی ہے, اور 2 سے 3 افراد مل کر ایک سائٹ کو گھما پاتے ہیں. اس کی ایک طرف کی لمبائی اور چوڑائی 8 فٹ اور 2.5 انچ کے برابر ہے. یہ قابل حل روبک کیوب 2021 میں نصب کیا گیا تھا, اور اس کو حل کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. کچھ لوگ حل کر لیتے ہیں, اور پھر جس طرح سے اس کو نصب کیا گیا ہے یہ حل کیا جا سکتا ہے. اب ایکسپرٹس نے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کو نصب کیا ہے, اور بار بار لوگ آتے ہیں, 2 سے 3 لوگ آتے ہیں, اور وہ اپنی اپنی کوشش کرتے ہیں. اب اس میں جتنے کلرز ہیں ان کو سارے کلرز ایک طرح سے ایک ترتیب میں ایک سائڈ پر آئیں گے تو یہ حل ہو جائے گا. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں وہ ایک طرف آ جائیں, سارے کے سارے سولوشنز ایک طرف آ جائے تو زندگی بہترین ہو جائے. روبک کیوب ڈیفرنٹ ہے, زندگی بہترین ہے. اب ہم بات کریں گے سائیکل چلانے کے عالمی ریکارڈ کے حوالے سے, اور سائیکل چلانا اتنا مشکل کام نہیں ہے, لیکن سائیکل چلانے کو عالمی ریکارڈ میں کنورٹ کرنا, پھر سائیکلنگ مقابلے بھی ہوتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی رفتار سے سائیکل چلتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, اور یہ والا ریکارڈ اپنے نام کرنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے. لیکن جناب اب یہ اتنا مشکل نہیں رہا ہے, اب یہ کمپٹیشن بن گیا ہے, کیونکہ تیز ترین سائیکل چلانے کا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا گیا ہے. آسٹریا کے شہری نے جرمنی میں یہ منفرد ریکارڈ اپنے نام کیا. اپنی سائیکل کو موٹر سائیکل کے ساتھ منسلک کر کے تیز ترین سائیکل چلانے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے. انہوں نے 169.593 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سائیکل دوڑا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے. اور موٹر سائیکل کے ساتھ اپنے سائیکل کو باندھا اور 170 میل تقریباً فی گھنٹہ کی رفتار سے سائیکل کو چلانا اور پھر اس کا ریکارڈ بنانا. گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے اس کی ویڈیو جاری کر دی ہے اور یہ ویڈیو وائرل بھی ہو رہی ہے. اب نیوز کا سلسلہ ایسے ہے کہ ہم اتنا پریشان ہوتے ہیں کبھی کبھار ریچ کے جو ہم کھاتے ہیں, جو ہم پیتے ہیں, جو ہماری غذا ہے, اس میں ایسی ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ جب ہمیں باہر سے پتہ چلتا ہے ہم ذرا پریشان ہوتے ہیں کہ مائکرو پلاسٹک
खास तौर पर वो छोटे छोटे हिस्से माइक्रो प्लास्टिक के बिल्कुल। जो कि समुद्रों की तहों में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं या फिर मुख्तलिफ अज्जा में पाए जाते हैं। अब उनके नमूने इंसान के खून में पाए गए हैं, इंसान की रगों में पाए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। एक नई तहकीक में साइंसदानों ने इन ज़र्रात का मुशाहिदा इंसान की खून की बंद रगों में भी कर लिया है। जी बिल्कुल, और इटली की यूनिवर्सिटी की जानिब से की जाने वाली तहकीक में गर्दन में मौजूद शहरक को साफ कराने वाले मरीजों की निस्फ तादाद में छोटे छोटे प्लास्टिक के ज़र्रात का मुशाहिदा किया गया है। तहकीक के नताइज ने माइक्रो प्लास्टिक के सबब कल्बी मर्ज, फॉलेज और अमरात के खतरात में इजाफे के मुतालिक तशवीश में इजाफा किया है। तहकीक में मुहक्किकीन ने 304 ऐसे मरीजों का जायजा लिया है जिन्होंने गर्दन में मौजूद शहरक को साफ कराने के लिए ऑपरेशन किया था। तो ये ज़र्रात पाए जाते हैं इंसान के, अब हमारे जिस्म के अंदर तक पहुंच गए हैं तो कितने ख़तरनाक हो जाएंगे। चलिए जी, अब हम कुछ बात करते हैं, चूँकि खाने पीने की बात हुई या फिर जान को खतरे में डालना। अब जान को खतरे में डालना, फिर तरबूज से कहीं पे जिक्र आता है, मौसम भी आ रहा है तरबूज का, तो तरबूज को सर पे रखना। और फिर हम देखते थे कि पहले तो कुछ लोग शरारतन सिर्फ तीर अंदाजी करते थे या फिर किसी ऐसी चीज़ से निशाना लगाते थे, अगर खुदा न खासा वो चूक भी जाए तो किसी का नुकसान ना हो। जो अब सर पे रखा तरबूज और उसको तलवार से काटना है, और ये करने वाले और कोई नहीं है। अब देखिए, ये बुजुर्ग लोग हैं। अब बच्चे करें तो समझ भी आता है कि बच्चे शरारतन कर रहे हैं, लेकिन सर पर तरबूज रख के उसको तलवार से काटना और इस तरह से काटना कि तरबूज भी कट जाए और सर को भी कुछ ना हो, ये एक मुनफरद आलमी रिकॉर्ड है। अच्छा, और मजे की बात यह है कि 1 मिनट में 50 तरबूज काटे गए हैं। जबरदस्त जनाब। तो जी, अब तरबूज बहुत अच्छा है, आ रहा है, गर्मियाँ आ रही हैं तो तरबूज भी आएगा। और बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं जैसे गर्मियाँ आती हैं कि उनको लगता है कि गर्मियाँ निस्बतन आसान हैं, बिल्कुल। स्किन के लिए भी अच्छी होंगी, उनके बालों के लिए भी अच्छी होंगी, उनके रहन सहन के लिए भी नित नए कलर्स के कपड़े भी आएंगे, तो जिंदगी थोड़ी सी खुशगवार, कलरफुल हो ओपन सी हो जाती है गर्मियों में। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि गर्मियाँ हमें बहुत परेशान करती हैं, हमें क्या सनबर्न हो जाता है। सनबर्न हो जाता है। रिजवान, मुझे ये बताएं कि आपको पर्सनली सर्दियां पसंद है या गर्मियां? मुझे तो सर्दियां अच्छी लगती हैं। मुझे भी। चलिए, अब हम कुछ बात करेंगे कि अब रमज़ान भी है, मौसम भी तब्दील हो रहा है, ग़िज़ा क्या होनी चाहिए हमारी और ग़िज़ा का अमल दखल कितना है। क्योंकि हम सुबह से लेकर रात तक एक ही बात सुनते हैं घर में भी कि खाने में आज क्या बनाया जाए। आज चूँकि रमज़ान शुरू हो चुका है, सहरी में क्या होगा, इफ्तार में क्या होगा, तो ये बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होती है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर मनाहिल हारून, क्लिनिकल डाइटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहब आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे कि रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है, आज पहला रोज़ा है और पूरा दिन तो हम रोज़ा रख लेते हैं, लेकिन जब अफ्तार का टाइम आता है या रात को खाने का वक्त आता है तो उसमें हम थोड़ी सी बदएहतियाती नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बदएहतियाती कर जाते हैं और उसके बाद यूँ महसूस होता है कि रोज़ा रखने का जो मकसद है अब वो भी ख़त्म हो गया है। तो हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि इस मरतबा रमज़ान में कौन सी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए जो आपकी सेहत के लिए मुफीद हो और मुज़र असरात मुरतब ना करें। अगर हम अपने, पहली बात तो ये है कि आपने घर का खाना खाना है, बाहर का खाना आप अवॉइड करें। पहले हमारे पास सहरी आ जाती है, सहरी में आप दलिए का इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। पराठा आप लोग खा सकते हैं, वो खाएं। इसके साथ ही साथ जो लोग ब्रेड खाना पसंद करते हैं वो ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर लें। अंडा ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करें, हाई प्रोटीन डाइट रखें, हाई फाइबर डाइट रखें ताकि आपकी भूख जो है वो पूरा दिन में कवर हो। यही बात आती है हमारी अफ्तारी की, तो उस पर आपने खजूरों का इस्तेमाल करना है, फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लें। आप चना चाट ले लें, दही बड़े ले लें या फ्रूट चाट, इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। स्पाइसेस को कम रखें। इसके साथ ही साथ जहाँ बात आती है पकौड़े समोसों की, तो वो तो मेरे भी पर्सनली बहुत फेवरेट हैं और हम नहीं छोड़ सकते। और अफ्तार दस्तरखान नामुकम्मल है इन ऑयली चीज़ों के बगैर। ऐसा ही है, तो आप एयर फ्रायर में बना लें और 2 पकौड़ों का इस्तेमाल कर लें। 2 पकौड़े, 2 समोसे या फिर 2 रोल, इन तीनों ऑप्शंस में से आपने एक चीज़ लेनी है। ठीक है। उसके बाद मशरूबात की बात करते हैं तो वो भी आप घर में बनाएं, फ्रूट स्लश बनाएं, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास लेमन वाटर बहुत अच्छी ऑप्शन है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करें और रात को डिनर जो है वो अच्छा करें ताकि आपको लेट नाइट क्रेविंग ना हो। तो अगर आप अपनी प्रोटीन हाई रखेंगे, 2 समोसे 2 रोल
गुजारा हो जाएगा रिजवान? अब मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ मनाहिल से, क्योंकि इनके भी फेवरेट है और आपके भी फेवरेट हैं, बिल्कुल। तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि सिर्फ 2 काफी होंगे या फिर नहीं, ये 2 सिर्फ कहने काफी की नहीं बात होंगे। है? काफ़ी होंगे अगर आप अपना डिनर जो है वो अच्छे से कर रहे हैं। अगर आप उसमें प्रोटीन सोर्स ले रहे हैं, उसके बाद सही से सालन खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं, तो आपको भूख नहीं लगेगी। हमारा मसला ये होता है कि हम जो है वो अफ्तारी करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमने जो है वो कुछ नहीं खाना, हम तो कुछ खाते ही नहीं हैं। लेट नाइट जी हम शुरू हो जाते हैं, जो भी हमारे फ्रिज में पड़ा होता है वही चना चाट जो बची होती है, फ्रूट चाट बची होती है। और अगर आप रोटी चावल खा लेंगे तो बेहतर ही होगा कि आप उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। तो ये मसला जो है वो क्रिएट हो रहा है और फिर आपको सहरी में भूख नहीं लगती, बिल्कुल ऐसे फिर ही। आप सहरी में भी नहीं खाते, फिर आप कहते हैं मुझे नोज़िया हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। मनाहिल, अब चूंकि मौसम तब्दील हो रहा है, अब आज भी थोड़ा सा टेम्परेचर्स ऊपर गए हैं क्योंकि बारिशों की पेश गोई है, लेकिन प्यास का एक एलिमेंट है। पानी हम बहुत ज़रा वो जैसे आपने कहा कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ना इस्तेमाल करें, उनका इस्तेमाल बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही साथ और मशरूबात भी आ जाते हैं जो सादा पानी की जगह ले लेते हैं। उसमें हम लस्सी भी हो सकती है हमारी, या फिर कुछ ऐसे मीठे मशरूबात जो कि कार्बोनेटेड नहीं है लेकिन मीठे हैं। और फिर उसमें स्कंजबीन एक बड़ा एक अहम हमारा ड्रिंक होता है, सॉफ्ट ड्रिंक, जो शामिल हो जाता है हमारे दस्तरखान में। इनके हवाले से इनका इस्तेमाल कितना ज़रूरी है और किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए? अच्छा, जहाँ तक बात होती है सहरी की, तो उसमें आप लस्सी लें या चाय लें या कॉफ़ी लें। दूध का आपने एक सोर्स लेना होता है, ठीक है, ठीक है। साथ में आप योगर्ट का इस्तेमाल कर लें, तो ये 2 चीज़ें आपको जो है वो हाइड्रेटेड रखेंगी पूरा दिन। जब बात आती है हमारी अफ्तारी की, तो उसमें भी आपने जैसे बात की है लाइम वाटर की, इन सारी चीज़ों की, तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें। वहीं बात आती है कि आपने बाहर से मशरूबात का इस्तेमाल नहीं करना। दूध, दही, लस्सी, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो आप हाइड्रेटेड रहेंगे। ठीक है। अच्छा, रमज़ान में हमें वर्जिश कौन सी करनी है? क्योंकि बाज़ औक़ात होता ये है कि हम जब अफ्तार के बाद जब अफ्तारी कर लेते हैं, रोज़ा हमारा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम निढाल हो जाते हैं, कुछ करने को दिल नहीं करता है, तो उस वक्त में आपने ख़ुद को कैसे एक्टिव करना है? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है और मेरे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं क्योंकि रमज़ान है तो वर्कआउट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। होती है वैसे वर्कआउट करने की जी ज़रूरत? बिल्कुल ज़रूरत है। 20 to 30 मिनट्स तो आप लोग करें। ब्लड फ्लो जो होता है हमारी बॉडी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको करना किस तरह से है? आपने तब वर्जिश करनी है जब आप एनर्जेटिक होते हैं। हमारा मसला ये होता है, हमने सहरी कर ली, उसके बाद हमें भूख लगी होती है, हम लोग अफ्तारी से पहले जी वर्जिश शुरू कर देते हैं और हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो बेस्ट टाइम क्या है? सहरी से पहले का, अफ्तारी के बाद का, जब आपने अपनी अफ्तारी कर लिया डिनर से पहले, यानी नमाज के बाद अपना वर्कआउट कर लें, या फिर डिनर के बाद, डिनर के 2 to 3 आवर्स बाद आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं। बात यह है कि बस आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे होने चाहिए, तभी आप जो है वो वर्जिश कर पाएंगे। और इंटेंसिटी की बात की जाए तो आपने अपनी इंटेंसिटी जो है वो रमज़ान में लो रखनी होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेज़, क्योंकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स उस तरह से नहीं होते बॉडी के और आपका मेटाबॉलिज्म भी चेंज हो रहा होता है। तो वर्जिश आपने स्लो करनी है। अगर वर्कआउट नहीं होता तो आप वॉक कर लें, 20 to 30 मिनट्स वॉक विल ऑल्सो डू। बिल्कुल सही। अब चूंकि हम ये देखते हैं कि हमें बहुत सारी एनर्जीज बचा के रखनी होती हैं, हमें रोज़ा भी रखना है, लेकिन इसमें रमज़ान मुबारक में सबसे पहले जो चीज़ जिस पर बहुत ज़रा सोच भी आती है, बात भी होती है कि हमारी रूटीन बहुत हद तक चेंज होती है। हमें सोने का वक्त कम हो जाता है रात में भी, और दिन में अगर वक्त मिले तो कुछ आराम कर लिया जाता है। बहुत ज़रा खाना इफ्तार में भी और सहरी में भी, और फिर उसके बाद नींद पूरी करना कितना ख़तरनाक हो सकता है, यहाँ बैलेंस कितना ज़रूरी है? अच्छा, अब मसला ये आ रहा है, हम खाते हैं, डिनर करते हैं लेट और हम सो जाते हैं। अब आपने डिनर करके फ़ौरन जो है वो झुकने वाली एक्टिविटी नहीं करनी, जैसे हम ऑफिस वर्क करते हैं। अगर करना है तो थोड़ा कम खाएं, कम खा के आप च्यू करें प्रॉपर्ली, इस तरह से। ठीक है। वरना अगर आप फ़ौरन सो जाते हैं तो आपको एसिडिटी का इशू होगा, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया तो आजकल हम बहुत आम देख रहे हैं। ठीक है। इसके साथ साथ जब आप सहरी पे उठेंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी और जलन महसूस होगी। तो ख्याल रखें कि आपने 3 से 4 घंटे पहले अपना खाना फिनिश कर लेना है जब आपने नींद करनी है, क्योंकि जब हम नींद करते हैं तो हमारी बॉडी को टाइम चाहिए होता है। अगर हम उस वक्त खाना खा लेंगे तो बॉडी जो है वो डाइजेशन में ही लगी रहेगी, जो हमारी नींद है, नरिशमेंट है बॉडी की, वो हमें नहीं मिलेगी। ठीक है मनाहिल, हम एसिडिटी की बात कर रहे हैं और ये जो तेज़ाबियत का मसला है, खुसूसी रमज़ान में बहुत सारे लोगों को इसकी शिकायत होती है, तो आपके नज़दीक क्या हम खुराक में कुछ चीज़ें ऐसी ऐड कर सकते हैं जिससे इस मसले को कम किया जा सकता है, या फिर जो हमारी रूटीन डिस्टर्ब होती है उसकी वजह से हमें ये इश्यूज़ फेस करना हो रहे होते हैं? रूटीन का बहुत कम रोल है इसमें, डाइट का ज़्यादा रोल होता है।
अगर आप डाइट सही फॉलो कर लेंगे तो ये इशू नहीं आएगा। ठीक अब है, बात करें फिर डाइट की, क्या ऑयली चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दें? कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको शामिल कर लें? ऑयली चीज़ों को आप बिल्कुल ख़त्म कर लें। आप पराठा ले सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। ये जो हमारे पकौड़े समोसे हैं इनका मसला आ जाता है। बाकी सेकंड ये है कि आपने स्पाइसेस को कम रखना है। थर्ड ये है कि हर चीज़ को अच्छे से चबा कर खाना है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, तो जब हम अफ्तारी के बाद खाते हैं तो हम बड़ी तेज़ी से खाना खाते हैं, हमें खुद समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, मुकाबले पे खा रहे होते हैं। ऐसा ही है। तो आपने च्यू करना है प्रॉपर्ली, और ये चीज़ें आप करेंगे तो आपको बेहतर फील होगा। इसके साथ साथ हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखनी है, पानी का इस्तेमाल करें, और जो दही है वो इसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और खजूरें, ठीक है, सहरी में भी खजूरें खानी है और अफ्तारी में भी। बिल्कुल सही। तो बनाहिल हम देखते हैं कि जहाँ पर बहुत से लोगों का टारगेट होता है कि रमज़ान में हमने एक्सरसाइज करनी है, वज़न कम करना है, वहीं पर बहुत से लोगों को डर होता है वज़न बढ़ ना जाए। ऐसी क्या चीज़ रखें अपने डाइट में कि ना वज़न बढ़े ना बहुत ज़्यादा कम हो, बल्कि जो कम करना चाह रहे हैं उनको मदद मिल जाए इससे? ठीक है, अब बात ये आती है कि सब रोल जो है वो हमारी कैलोरीज़ का होता है। ठीक है, अगर हम बाहर की चीज़ें खाएंगे उनमें हमें नहीं पता ऑयल कितना है, क्या यूज़ हुआ है, स्पाइस कितनी है, प्रोटीन लेवल कितना है। ठीक है, घर में खाएं, आप अपने सामने बनाएंगे चीज़ें, और वो कितना ही हैवी हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप जैसे आपकी डेली लाइफ होती है उसमें आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। अभी जब रमज़ान आता है तो मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग सिर्फ ये पकौड़े, समोसे, फ्रूट चाट इन पे क्यों डिपेंडेंट हो जाते हैं। आप लोग वही रूटीन भी फॉलो कर सकते हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, एक छोटा सा डाइट प्लान उनके लिए बता देती हूँ। 1300 कैलोरीज का है ये, आप लोग फॉलो कर लें। सुबह में आपने पराठा लेना है 6 इंच का, उस पर आपने टीस्पून जो है वो ऑयल का इस्तेमाल करना है, देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ में आप एक अंडा ले लें, उसमें आप वेजिटेबल्स ऐड कर लें जो भी आपको पसंद है। साथ में आपने लस्सी लेनी है, या फिर आपने चाय लेनी है, या योगर्ट। ठीक है, 3 चीज़ों में से एक चीज़, साथ में 2 खजूरें हो गई। ठीक है, अगर जो लोग अंडा नहीं खाते वो लोग 2 कबाब ले सकते हैं चिकन के। ठीक है, हो गया। जब हमारी बात आती है अफ्तारी की, तो आपने ल्यूक वार्म वाटर से स्टार्ट करना है, नीम गर्म पानी। ठीक है, उसके बाद आप 2 खजूरें ले लें। अब इन 4 ऑप्शंस में से आपने एक चीज़ लेनी है, या आपने 150 ग्राम सूप लेना है, ठीक है, या फिर आप 120 ग्राम फ्रूट चाट ले लें। फ्रूट चाट में आपने किसी भी किस्म का जूस का इस्तेमाल नहीं करना, या हनी, कोई भी ड्रेसिंग नहीं, स्टेविया का इस्तेमाल करना। थर्ड, हमारे पास दही बड़े आ जाते हैं, उस पे जो हमारे पास बड़े हैं उनमें आप 1 लेना है, बेसन का वो बना होता है, 1 लेना है। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है कि बहुत दिल करता है तो या पकौड़ा या समोसा या रोल, एक सिर्फ एक, 2 से 1 पे आ गई हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसको कस्टमाइज कर रहे हैं। और उसके बाद हमारी डिनर की बारी आती है, तो चिकन जो है वो आपने 120 ग्राम रखना है, और साथ में राइस अगर लेने हैं तो वो आप 150 ग्राम तक ले सकते हैं, या फिर 6 इंच की रोटी। इसमें कितना गैप होना चाहिए इफ्तारी में और डिनर में? बस आप नमाज पढ़ लें, नमाज पढ़ के अगर आपको लगे कि आपको भूख है फिर आपने खाना है। अब होता है ये भूख नहीं लगी होती, बस खाना है कुछ तो ये नहीं करना। आ गया ना सवाल। हाँ, ये नहीं करना। हम कहाँ से ग्राम पर कितने चम्मच होंगे? तो 120 ग्राम हो जाएगा। देखें, किचन स्केल खाने का चम्मच होगा। किचन स्केल जो है वो हर जगह अवेलेबल होता है। आम लोग ले लें, आम लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, 8 टेबल स्पून। ठीक है, 1 टेबल स्पून कर लें। तो ये सख्त डाइट चावलों का 1 टेबल स्पून चावल का जी, बस रिश्ता, कुछ भी नहीं। रिजवान, ये वाला सख्त डाइट प्लान आप फॉलो करने जा रहे हैं या नहीं? मुश्किल है, मुश्किल लग रहा है। अच्छा बनाइल, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। कुछ ऐसे मीठे मशरूबात हैं जो दूध में डाल दिए जाते हैं, या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स डाल दिए, दूध सोडा बना लिया जाता है, और इफ्तार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अफादियत है इसकी? खतरनाक है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप बताएं, आपको क्या लगता है? अरसा ही हो गया मतलब हमने सुना था अच्छा होता है, पी रहे हैं, सब बना रहे हैं, चल रहा है अभी तक, अरसा हो गया। देखिए, दूध में जब भी हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं, चाहे वो पत्ती है चाहे वो सोडा है, तो दूध की तासीर जो है वो चेंज हो जाती है। अच्छा, तासीर सेम नहीं रहती। फिर तो आप उसको भी कार्बोनेटेड ड्रिंक ही समझें, दूध पूरा वैसा ही बन गया। अब ये है कि अगर आप टेस्ट के लिए लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन इसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है हमारी लाइफ में। ठीक है, मतलब आप दूध को खराब कर लेते हैं जो दूध आपने इस्तेमाल किया। हाँ, ऐसा ही है। और खुद आप बड़े मजे से उसको पी रहे होते हैं, जो कि सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। वैसे रिजवान, आप कौन से लोगों में शुमार होते हैं? वो लोग जो जीने के लिए खाते हैं, या वो लोग जो खाने के लिए जीते हैं? हमें अभी तक जो हमने
اپنے ایکسپرٹ سے سنا یا پھر بڑوں سے سنا دیکھا کہ ہمیں جینے کے لیے کھانا چاہیے, کھانے کے لیے نہیں جینا چاہیے. زندگی میں اعتدال, اور اعتدال اتنا ہونا چاہیے کہ کھانے کے لیے اور بھی بہت سارے کام ہیں, باقی مسائل نہ ہوں. کھانے آپ صرف یہ نہ کھائیں, آپ لوگوں کا دماغ بھی کھا سکتے ہیں, آپ لوگوں سے سوال بھی کر سکتے ہیں, لوگوں سے باتیں بھی کر سکتے ہیں, کچھ لوگوں کو آپ اپنا خود دماغ بھی پیش کر سکتے ہیں کہ وہ کھائیں. تو گفتگو بھی اچھی ہونی چاہیے, اور تاکہ آپ کی جو روحانی صحت ہے وہ بھی برقرار رہے, ساتھ ساتھ جسمانی صحت کے ساتھ ہی. اچھا مناہل, میرا خیال ہے کہ رضوان یہ پوچھ لیتے ہیں, کیونکہ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم بالکل کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں سیگمنٹ کے. تو جاتے جاتے جو لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, رمضان المبارک کا آغاز تو ہو گیا, افطار دسترخوان بھی سجیں گے, کس چیز کو کم کر دینا چاہیے اب؟ مجھے ایسا لگتا ہے جو ہمارے پاس شگری مشروبات آ جاتے ہیں انہیں کرنا چاہیے, اور جو ہم بلا وجہ کے گڑ, شکر, چینی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ کم کر دیں, یا اس کو اسٹیویا سے ایکسچینج کر لیں. زیادہ شوگر کا استعمال مت کریں اپنی ڈائٹ میں. آئل کو کم کرنے کی کوشش کریں, ایئر فرائڈ لے لیں, اس میں چیزیں بنائیں. ٹھیک ہے. باہر سے کم کھائیں, جنک کم کھائیں, بھول جائیں کہ باہر بازار بھی ہے کوئی چیز, ٹھیک ہے. اتنا لذیذ ہوتا ہے, کون بھولے گا. وہ آپ لوگ عید پر کھائیں نا, عید پہ پھر کیا کھائیں گے آپ لوگ, تو وہ ساری مشقت جو ہے وہ پورے مہینے کی مشقت. مجھے لذیذ پہ بہت اچھا جملہ یاد آیا, لیکن میں کچھ اس طرح کہوں گی نہیں. مناہل, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور بہت اچھی اچھی باتیں ہمیں بتائیں. امید ہے کہ ہم اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اسی طرح سے لے کر آنے کی کوشش کریں گے, اور کوشش ضرور کریں گے کہ کم کھائیں اور جتنا آپ نے بتایا اس پر عمل کریں. لیکن لگتا ہے کہ بڑا مشکل ٹاسک ہے. رضوان ابھی ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ اور انفارمیٹیو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹے ود اس. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اے اللہ, مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے شب قدر ایمان اور احتساب کے ساتھ گزاری, اللہ نے اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد ناظرین, رحمتوں برکتوں کا مہینہ رمضان المبارک, اس کا آغاز ہو گیا. کل زونل کمیٹیوں نے, رویت ہلال کی مرکزی کمیٹی نے چاند کا باقاعدہ اعلان کیا, چاند کی رویت کا اعلان کیا, اور اس کے فوراً بعد ہی ہم نے دیکھا کہ جو رمضان المبارک کی خوشیاں ہیں, رحمتیں, ان کو سمیٹنے کے لیے لوگوں نے مساجد کا رخ کیا. اور کل
नमाज तरावी का एहतमाम किया बिल्कुल, और वो रौनकें जो हैं दोबारा से बहाल हो गई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट मलिक उमर की ज़बानी की गई हैं और अहादीस में तो रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल इतनी कसरत से आए हैं कि इनके बयान के लिए मुफस्सिल कुतुब लिखी गई हैं। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि इंसान इसके साथ अपने हर काम को अंजाम दे सकता है। हर साल इस मुकद्दस महीने का आगाज तकरीबन 2 हफ्ते पहले होता है और रवां साल दुनिया के ज्यादातर ममालिक में माह रमज़ान के दौरान दिन छोटे और ठंडे होंगे। रमज़ानुल मुबारक रब्बुल आलमीन का अतिया है, लेकिन इस अतिये से बहरामंद होने की जिम्मेदारी खुद इंसान की है। ये एक ऐसी इबादत है कि इंसान इसके साथ अपने तमाम काम अंजाम दे सकता है। ताहम ज़रूरत इस अमर की है कि इस माह मुबारक की हर सात को बहुत एहतियात और पूरे ध्यान से गुजारा जाए। बिल्कुल जी, रहमतों का अशरा, और इस रहमत के अशरे में हमने क्या कुछ सीखना है, किस तरह से सब्र करना है और कौन से ऐसे पहलू हैं जिनको थामे रखना है। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं, डॉक्टर हारिस सलीम। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि चूंकि रमज़ान का आगाज़ हो गया है, आज पहला रोज़ा है, तो इस माह मुबारक में हमने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना है और थामे रखना है, और पेशेंस कितनी ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत बकरा में जब रोज़ों की फ़र्ज़ियत का ऐलान किया तो साथ ही इसका मकसद भी बता दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या ईमान वालों, तुम पे रोज़े हमने इसलिए फ़र्ज़ किए हैं ताकि तुम अपने अंदर तक़वा पैदा करो। और तक़वा किस चीज़ का नाम है? तक़वा है कि मुझे हर लम्हे ये एहसास हो कि मेरा अल्लाह मुझे मोहब्बत से देख रहा है। बिल्कुल। और ये एहसास ऐसा है कि वो हमें कोई गलत काम नहीं करने देता। असल रोज़े का मकसद ये है कि हमारी एक प्रैक्टिस होती है। देखिए, अगर एक इंसान को भूख लगी है, प्यास लगी है, अब उसको कोई नहीं देख रहा, लेकिन उसके मन में ये बात आती है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं कोई भी ऐसा काम करूंगा तो अल्लाह की नज़र में गिर जाऊंगा। अब जब 30 दिन ये प्रैक्टिस होगी, उसके बाद जो बाकी 11 महीने हैं उसमें उसने इसी चीज़ को आगे लेके जाना है कि मैं किसी के साथ गलत काम करूं, अपना रवैया चेंज करूं, किसी के साथ जुल्म करूं, किसी के खिलाफ कुछ करूं, तो मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है चाहे कोई ना देख रहा हो। तो ये प्रैक्टिस सेशन है इंसान के लिए, और जितना हम प्रैक्टिकल अपनी लाइफ को बेहतर गुजारेंगे, एक महीने के अंदर प्रैक्टिस अच्छी करेंगे, उसका इम्पैक्ट हमारी 11 महीनों के अंदर हमें नजर आएगा। डॉक्टर हारिस, मकसदियत पे तो हम बात की हमने, जो फर्जियत है रमज़ान मुबारक की, जो बुनियादी उसूल है इस्लाम बुनियाद है, उसके मुताबिक ये रोज़े रखना, रमज़ान मुबारक के रोज़े की फजीलत और फर्जियत, इस पर रोशनी डालिएगा। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़े जब आपने मदीना में तशरीफ़ लाए तो हिजरी को रोज़े फ़र्ज़ हुए जी। इससे पहले चंद रोज़े फ़र्ज़ होते थे, जैसे अयाम 20 की, चांद की 13, 14, 15, या योम आशूरा का रोज़ा है 10 मुहर्रम का। लेकिन बाकायदा तौर पर जो ऐलान हुआ रोज़ों की फ़र्जियत का, वो 2 हिजरी को हुआ। लेकिन आप इसमें देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत पर इतना आसानी वाला मामला किया कि रोज़े फ़र्ज़ उन लोगों पे किए हैं कि जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे अल्लाह ने एक्सेप्शनल केस ही बता दिया, फमन कान मिनकुम मरीज़न, तुम में से कोई भी मरीज़ है, अव अला सफ़र के अंदर है, मुशक्क़त हो सकती है, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो फिर आप उसको बाकी दिनों में रख लेना। जब आपका रमज़ान गुजर जाएगा, आप देखेंगे कितने रोज़े रह गए जो बीमारी की वजह से, या मैं सफ़र में था, या मैं रोज़ा रख नहीं सकता। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, तो जो बाद में रख सकते हैं वो एक के बदले में एक रोज़ा रख लें, और जो नहीं रख सकते वो उसका फिदिया अदा कर दें, ताकि किसी ना किसी तरीके से वो इसमें शामिल हो जाएं। और आप हैरान होंगे कि जो फिदिया देगा वो भी रोज़ों की फजीलत में शामिल हो जाएगा। और फजीलत आप ये देख लीजिए कितनी बड़ी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर अमल का सवाब अल्लाह ने बता दिया है, लेकिन रोज़े के बारे में क्या कहा? अस्सौमु ली वन आजिज़ी भी, यानी कॉन्फिडेंशियल रख दिया है। आप बताएं कि आपने कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल रखते हैं ना, बड़ी स्पेशल होती है। आप कहते हैं कि ये मैंने डिस्क्लोज नहीं करना, ये बड़ा स्पेशल रिवार्ड है जो क़यामत के दिन ही पता चलेगा कि वो क्या रिवार्ड है, कि अल्लाह कह रहे हैं मैं ही उसकी जज़ा उस दिन दूंगा, मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा दूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, और ज़िंदगी के हर पहलू में, चाहे हर शोबे में हम देख लें, उनको बतौर नमूना पेश किया गया है, और यकीनन एक बेहतरीन नमूना है हम सब के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ानुल मुबारक में क्या मामूल रहता था? बहुत प्यारा सवाल है कि हमें इससे पता चले कि हमने क्या करना है, क्योंकि रोल मॉडल तो वही है।
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان فارسی کی روایت ہے کہ رمضان سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی نے ہمیں جمع کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم نے رمضان میں کرنا کیا ہے. سارے صحابہ جب جمع ہو گئے تو آپ نے کہا کہ دیکھو ایسا مہینہ آیا ہے جس میں 2 بڑی عبادات ہیں. دن کی عبادت روزہ ہے اور رات کی عبادت قیام اللیل ہے کہ آپ نے رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, قرآن پڑھنا ہے, اور بتائے کہ یہ 2 چیزیں قیامت کی دن سفارش کریں گی. روزہ کہہ گیا باری تعالیٰ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا, میری سفارش قبول کریں, اور قرآن کہے گا کہ رات کو مجھے پڑھا کرتا تھا, میں نے سونے سے روکا, میری سفارش قبول کیجئے. تو حدیث میں آتا ہے فیشفعان, دونوں کی سفارش قبول کی جاتی ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک بڑی اہم چیز کی طرف اشارہ کیا. صحابہ کو کہا کہ دیکھو اس مہینے میں تم نے روزہ دار کے روزے بھی افطار کروانے ہیں, اور 3 بڑے ریوارڈ دیے کہ من فطر فیہ صائما, جو کسی کو روزہ افطار کروائے گا, کان مغفرۃ لذنوبہ, سارے گناہ معاف, عتق رقبتہ من النار, جہنم سے چھٹکارا, اور جتنے لوگ روزہ افطار کروائے گا ان کا ریوارڈ بھی ملے گا. اور ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ پیسے کم ہے ہمارے پاس, ریوارڈ اتنا بڑا, جیب اجازت نہیں دیتی جیسے ہمارے معاشی حالات ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فضیلت اس کے لیے نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے, یہ تو ایک کھجور کے دانے پر, ایک پانی کے گھونٹ پر, اور ایک دودھ کے گھونٹ پر بھی اللہ یہ فضیلت عطا کر سکتا ہے. تو یہ رحمتوں کا مہینہ ہے, ہر طرف سے ہم اللہ تعالیٰ کی عنایات کو سمیٹ سکتے ہیں. نوازنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے اور نواز بھی کئی گنا زیادہ رہا ہے. ایسے میں جیسے عریش نے کہا کہ ہمارا کیا معمول ہونا چاہیے, ہمارا سب سے پہلے رویہ کیا ہونا چاہیے جس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے, ہماری معاشرتی بہتری کے لیے بھی ضروری ہے. دیکھیں سب سے پہلے بنیادی طور پر ہمیں اپنا ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے تاکہ رمضان کا ایک ایک لمحہ جو ہے ہمارا ضائع نہ ہو, ہم اس کو قیمتی بنائیں, کیونکہ یہ ایک قسم کا ہمارا پریکٹیکل ورک ہو رہا ہے, اس میں ہم نے ٹائم ضائع نہیں کرنا. سیکنڈلی دیکھیں اس کے اندر سب سے بنیادی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے اور احساس سکھاتا ہے دوسروں کا. اب ہمیں صبر کیسے سکھائے گا کہ ہمیں بھوک پیاس لگ رہی ہے, ہم باویلا نہیں کرتے, ہم صبر کرتے ہیں. تو جب ہم باہر نکلیں گے بہت سے ایسے معاملات ہوں گے جو ہماری طبیعت کے مخالف ہوں گے, اس میں ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا کہ ہم نے لوگوں کو معاف کرنا سیکھنا ہے, اور اللہ کو معاف کرنا بڑا پسند ہے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں نا یہ لگتا ہے بظاہر کہ اگر میں نے بدلہ نہ لیا تو شاید میری ناک کٹ جائے گی, لوگ مجھے کیا کہیں گے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, جو صبر کر لے اور معاف کر لے وہ بڑا ہی بہادر آدمی ہے. کمزور آدمی تو کبھی معاف کر ہی نہیں سکتا, اور یہ اللہ کی صفت ہے. دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ معاف ہمیں گناہوں پہ اللہ کرتے ہیں, اور اللہ سے زیادہ طاقتور کون ہے. تو ایک تو ہمیں یہ رویہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں اور اپنے اندر صبر پیدا کریں کہ اگر کوئی چیز میرے مزاج کے مخالف بھی ہے تو میں نے بہت ریئیکٹیو نہیں ہونا, میں نے ان چیزوں کو اگنور کرنا بھی سیکھنا ہے. اور دوسری چیز اپنے ٹائم کو ہم نے ایسا مینج کرنا ہے کہ ٹائم ضائع نہ ہو, کیونکہ آج ہم اگر روزمرہ زندگی میں دیکھیں تو روزانہ 2-3 گھنٹے ہر آدمی ضائع کر رہا ہے. اس ٹائم کی ویلیو ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ ہمیں جو بھی ٹائم ملے اس کے اندر ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق کو بہتر کر رہے ہیں اور اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ٹائم کے حوالے سے بھی ہم بہت کانشیس ہو جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں کہ یہ ٹائم ہمارا ضائع نہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے, اور ہم نے دیکھا کہ کل سے جو رونقیں ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ نظر آئیں, اور اب یہ رونقیں ایک مہینہ برقرار رہیں گی. اور جب رمضان جا رہا ہوتا ہے تو دل بہت اداس سا ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ والی رونقیں ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہوتی. تو اگر ہم بات کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, جن کی زندگی کے ہر پہلو سے ہم سیکھتے ہیں, وہ کیسے استقبال کیا کرتے تھے رمضان المبارک کا؟ تو نبی علیہ السلام کی نا ازواج کہتی ہیں کہ رمضان سے چند دن پہلے ہی آپ ہمیں یہ کہتے تھے کہ تیاری پوری کر لو. حدیث میں روایت آتا ہے کہ آپ کمر کس لیتے, شد المئزر, اور اپنے گھر والوں کو جگانا شروع کر دیتے تاکہ رات کو اٹھنے کی عادت ان کو پیدا ہو جائے. کان یوقظ اہلہ, خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگانا شروع کر دیتے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فجر کی نماز پڑھتے, اس کے بعد آپ کا معمول یہ ہوتا کہ صحابہ کو اپنے پاس اکٹھا کر لیتے. ایک تو آپ کسی صحابی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا اس کی تعبیر بتاتے, خود کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ بتاتے, اور پھر صحابہ کو آپ مختلف چیزیں بتاتے رمضان کے حوالے سے. اور یہ سنت ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے کہ لوگ رمضان میں مختلف محافل کا انعقاد کرتے ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پہ صحابہ کو بہت تنبیہ کرتے, کیونکہ رمضان میں فرض کا ثواب 70 ٹائم بڑھ جاتا ہے, اور جو نفل ہے اس کا سٹیٹس بڑھ کے فرض کے برابر ہو جاتا ہے. تو آپ دونوں چیزوں پہ فوکس کرواتے کہ فرض تو چھوٹنے ہیں ہی نہیں, لیکن نوافل جتنے زیادہ ہوں تاکہ اس کا سٹیٹس بھی بڑھ جائے. اور تیسری چیز نبی علیہ السلام یہ کرتے کہ جو آپ کے غلام ہوتے ان کے کام کو کم کر دیتے, تخفیف کر دیتے, اور صحابہ کو بھی کہتے کہ جو آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں,
جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اپر ہینڈ دیا، ان کے کام کی یا تو ڈیوریشن کم کر دو یا ان کے کام کا جو کام کی نوعیت ہے اس کو کم کر دیا جائے، بوجھ کا، تاکہ ان کو بھی ٹائم ملے اور وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. اور اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کراتے تھے، بڑا اہم چیز ہے. کیونکہ افطار میں نا ہماری ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور ہمارے گھر والے جو ہیں وہ زور کے بعد سے شروع ہو جاتے ہیں اس کو پورا کرنے. ایک تو اگر ہمیں ڈیمانڈ ہے اچھا کھانا کھانا، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ کام کرنے میں کیوں آر محسوس کرتے ہیں. نبی علیہ السلام حضرت عائشہ فرماتی ہیں آٹا گوندتے تھے میرے ساتھ، مجھے آٹا گوندنا صحیح نہیں آتا تھا. وہ اپنے کپڑے دھو لیتے، وہ اپنے جوتوں کو پیوند لگا لیتے، جوتوں کو گانٹھ دیتے. تو ہمیں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ افطاری میں کچھ نہ کچھ ہیلپ کر دیں. اگر ہم کٹنگ کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا کام کر سکتے ہیں تاکہ ان کو بھی اتنا ٹائم ملے کہ وہ بھی رمضان میں اللہ کی عبادت کر سکیں. یہ نہ ہو کہ ہم نے ان کو بس کھانا بنانے کی ایک مشین بنا دیا کہ یا تو وہ سحری سے فارغ نہ ہو تو افطاری کے لیے سوچنا شروع کر دیں. جتنا ہم کر سکتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ اس میں کوآپریٹ کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اور اس میں ایک بڑی مزیدار سی چیز ہے کہ چونکہ کھانے پینے کے معاملات تبدیل ہوتے ہیں، سونے جاگنے کے معاملات تبدیل ہوتے ہیں، پھر بچے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں رمضان کو لے کر کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں. تو کس ایج سے روزے بچے باقاعدہ روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں اور ان کو روزہ رکھنا شروع کر دینا چاہیے؟ نماز کی فرضیت تو 7 سال کی عمر پہ ہے، 13 سال میں سختی ہے. تو رمضان کے حوالے سے بتائیے کہ روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں اور کس ایج کے بچے کو روزہ رکھنا چاہیے اور کس کو نہیں رکھنا چاہیے؟ اور بچے ضد بھی کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کو پیغام بھی دے دیں کہ کس بچے نے ضد کرنی ہے اور کس نے نہیں کرنی. دیکھیں، ایک تو نماز میں بھی نبی علیہ السلام نے 7 سال میں کہا کہ اس کو حکم دیں، اس کو کوشش کریں کہ نماز شروع کر دے. 10 سال کی عمر میں آپ سختی کریں اور جب وہ بچہ بالغ ہو جائے، ظاہر ہے کہ وہ ایج ڈیفر کرتی ہے، اس کے بعد اس کی نماز فرض ہو جائے گی، چاہے وہ 12 ہے 13 ہے، جو بھی اس کی بلوغت کی عمر ہے. تو شریعت کی جتنے بھی احکامات ہیں اس کا تعلق بلوغت کے ساتھ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ روزہ ہے. اس وقت بالغ ہونے کے بعد تو اس کے پاس چھوڑنے کا کوئی چانس نہیں ہے. تو ابھی یہ ہے کہ اس کی ایک پریکٹس کے لیے اگر وہ بیچ میں کہتا ہے کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں تو بیچ میں اس کو رکھوا دینے چاہیے. جمعے کا بابرکت دن ہے، لیکن مائیں اس لیے کانشیس ہوتی ہیں کہ بچے آج کے دور میں ویسے نہیں کھاتے، اور جب وہ بچے کی بھوک دیکھتے ہیں تو ماں کا ایک پیار ہوتا ہے اور وہ ان کو روک رہی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے میرا خود آج بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، فرسٹ ڈے ہے، لیکن گھر میں کوئی رکھنے نہیں دے رہا. تو یہ کہ بیچ بیچ میں اس کو رکھوانا بھی چاہیے تاکہ اس کی پریکٹس ہو جائے. لیکن یہ کہ اصل فرضیت تو وہ بلوغت کے ساتھ ہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ بچوں پہ پڑھائی کا بھی بوجھ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں تو یہ رواج تھا پہلے، اب سب بھی ہوگا، کہ چھوٹے بچے کو 2 روزے رکھوا دیتے تھے کہ آپ 12 بجے کے بعد سے افطار کر لیں، اس کی تسلی کے لیے کہ وہ خوش ہو جائے تھوڑا سا. لیکن کچھ نہ کچھ پریکٹس ہمیں کروانی چاہیے تاکہ 13 سال کی عمر میں ایک دم اس کو بوجھ نہ لگے. لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ہم شروع سے اتنی سختی کر لیں کہ ابھی فرض نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ریلیکسیشن دی ہے تو کچھ پیرنٹس بہت زیادہ سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی جب اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے رہے ہیں تو ہمیں بھی اس ریلیکسیشن سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بیچ میں رکھوا دیا، چھوڑوا دیا، ایسے ہی. آپ نے بات کی نا کہ بچوں پہ ماں کو پیار آتا ہے کہ بچہ ویسے کچھ نہیں کھاتا، تو رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. جب روزے دار اس کے حضور پیش ہوتا ہے روزہ رکھ کے تو اس کو کتنا پیار آتا ہوگا. دیکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ للصائم فرحتان، روزہ دار کو افطار کے ٹائم 2 خوشی ملتی ہے. فرحت عند افطاری، ایک تو ساری دسترخوان سجا ہوا ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، میں اس سے لطف اندوز ہوں گا. دوسرا اللہ فرما رہے ہیں دوسری فرحت تمہیں اس کا ہلکا سا ایک نظارہ ہوتا ہے کہ اندر سے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کا ایک فرض پورا کیا ہے. لیکن اس کی اصل چیز کہاں ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ کی حضور پیش ہوگا. اور وہ جب آپ کو پتہ نا، انسان عشق میں، محبت میں کسی کے لیے بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، تو اس کی ایک اپنی لذت ہوتی ہے. تو یہ تو آپ کو یاد ہوگا جب جون جولائی میں بھی ہمیں پیاس لگ رہی ہوتی ہے تو اندر سے مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں آپ کے لیے بھوکا یا پیاسا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے کہ اس کو اتنا نوازیں گے کہ حدیث میں آتے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہی اللہ نے رکھ دیا ریان، اور وہ صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص ہے کہ روزہ داروں کو اللہ سائڈ پہ کریں گے. یہ اسپیشل دروازہ آپ کے لیے کھلے گا اور آپ وہاں سے انٹر ہو جائیں جنت کے اندر. بالکل صحیح. اب ہمارے ہاں جو مسائل شروع ہو جاتے ہیں جیسے ہی رمضان آتا ہے تو اس میں مہنگائی، ذخیرہ اندوزی، مجبوری کا فائدہ اٹھانا. آپ نے کہا اچھا کھانا بری بات نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اچھے کھانے میں دوسروں کو شامل کر لینا، میانہ روی اختیار کرنا عام شہری کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے. یا پھر جو تاجروں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہی عام شہریوں پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر وہ خرید رہے ہیں تو کتنا خریدیں اور استعمال کریں تو کتنا استعمال کریں. دیکھیں، تجارت ایک بہت ہی پیارا شعبہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تاجر تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے التاجر الصدوق الامین، جو تاجر سچائی بولے گا اور امانت داری سے رہے گا وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا.
اب جب تجارت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے بہت سے ہمیں ایتھکس بھی سکھائے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، اس کے بارے میں فرمایا کہ المحتکر ملعون، ہارڈرز کو کہا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوگی. آپ نے یہ کام نہیں کرنا کہ چند لوگوں کے فائدے کے لیے زیادہ لوگوں کا نقصان ہو. پھر آپ ایک دفعہ بازار میں گئے، آپ نے غلے کا ڈھیر دیکھا، اس میں ہاتھ ڈالا تو اندر سے وہ گیلا تھا. تو آپ نے کہا کہ اندر سے گیلا ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ بارش میں گیلا ہو گیا. تو آپ نے کہا کہ پھر اس کو سامنے کیوں نہیں رکھا، اس کو چھپایا کیوں ہے؟ من غشا فلیس منا، اگر آپ نے ملاوٹ کی تو آپ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ پورا جو کوڈ ہے اور ایتھکس ہے نا ہمارے ٹریڈ کے حوالے سے نبی علیہ السلام ہمیں بتا کے گئے ہیں. اور رمضان میں ہمیں اس کو اس لیے زیادہ آبزرو کرنا ہے کیونکہ جب اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں تو ہمارا جو ایسا طبقہ ہے جو لوگوں کو افورڈ کر سکتے ہیں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان کو بھی اس چیز کے اندر شامل کریں. جہاں پر اپنے لیے آپ راشن لیتے ہیں ان لوگوں کو بھی دے دیں اور اس انداز سے دیں کہ ان کو محسوس نہ ہو. دیکھیں اگر ہم نے سیلف رسپیکٹ اور ہیومن ڈگنیٹی سب سے بڑی چیز ہے. آپ نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے رمضان میں کہ وہ بھی اچھی افطاری کرے، وہ بھی رمضان عید کی خوشیوں میں شریک ہو، آپ کسی بھی موقع پہ پیسے ان تک پہنچا دیں اور یہ مت بتائیے کہ میں کوئی زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں تاکہ اس کی سیلف رسپیکٹ ڈیمیج نہ ہو. ہم نے جب انٹینشن کر لی کہ یہ زکوٰۃ ہے تو وہ زکوٰۃ ہی ہے، لیکن دوسروں کو بتائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اس چیز کو محسوس کرے گا. اور کوشش کریں اپنے ریلیٹیو سے سٹارٹ کریں، ہر ایک کو دیکھیں کہ ان کا دسترخوان کتنا ہے اور اس کو اپنے دسترخوان کے قریب تر لانے کی کوشش کی. زکوٰۃ کا آپ نے ذکر کیا تو ارینج زکوٰۃ پہ بات کریں گے، آپ سوال کیجیے گا، لیکن میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو آپ نے کہا نا کہ اپنے خاندان سے رشتہ داروں سے بات کیجیے، شاید معاشرتی تفریق، تقسیم، نفرت بڑھتی جا رہی ہے یا پھر اسٹیٹس کانشیس زیادہ ہو گئے ہیں کہ اپنے قریب کے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی اپنا دسترخوان وسیع کیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ اس پر زیادہ لوگ بیٹھ سکے اس لیے وسیع کیا جائے. یہ بالکل بہت اہم بات کی آپ نے. ہمارے سوشل رویے بہت خراب ہو چکے ہیں اور نبی علیہ السلام تو اتنی تلقین کیا کرتے تھے کہ اپنے رشتہ داروں کے خیال کرنے کے حوالے سے کہ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اتنی خوبصورت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ عمر اس کی بڑی دراز ہو، ویوسع لہ فی رزقہ، اور اس کا رزق بڑا کشادہ ہو جائے، وتدفع عنہ میتۃ السوء، اور اس کے اوپر سے بری موت ختم ہو جائے، بڑی خوبصورت موت اس کو آئے، فلیتق اللہ ولیصل رحمہ، وہ اللہ سے ڈرے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. تو اور شب برات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بخشش کا اعلان نہیں کیا، لیلۃ القدر میں بھی، کہ جو قاطع اور رحم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں اپنے اندر اڈاپٹ کرنی ہے کہ ہم جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم باقی باہر والے لوگوں کے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں لیکن رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر پتہ نہیں کیوں خراب ہو رہا ہوتا ہے. ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ان کو ہم نے جلانا ہے یا کچھ ایسی چیز کرنی ہے، اور کسی کو دکھانے کے لیے کپڑے پہننا، کسی کو دکھانے کے لیے چیز استعمال کرنا، یہ تو تکبر کی علامت ہے. اور تکبر تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، وہ تو میرے اللہ کی صفت ہے المتکبر. زکوٰۃ کی آپ نے بات کی تھی. اصل میں جب ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ایک یہ بھی اور مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو دولت ہے وہ چند ہاتھوں تک ہی نہ رہے بلکہ وہ سرکولیٹ کرے سوسائٹی کے اندر. رمضان المبارک میں جہاں پر بہت سارے لوگ اس پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ان لوگوں تک پہنچنی چاہیے جو اس کے مستحق ہیں، وہیں پر کچھ لوگ اس کو نظر انداز بھی کرتے ہیں. تو زکوٰۃ کی فضیلت پر ضرور روشنی ڈالیں. دیکھیں ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. زکوٰۃ کا تعلق ہے سال پورا ہونے کے ساتھ. ایک انسان صاحب نصاب ہوتا ہے، سال پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کو زکوٰۃ دینی ہے. لیکن ہمارے ہاں رمضان کا رواج اس لیے ہے کہ ہر انسان کو یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں کوئی بھی فرض کروں گا تو 70 ٹائم اللہ تعالیٰ اس کو ملٹی پلائی کر کے ریوارڈ دیں گے. ایک تو یہ کہ اپنا آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی سال زکوٰۃ فرض ہونی ہے 2-3 مہینے بعد، آپ ایڈوانس رمضان میں دے دیں، بعد میں کیلکولیشن کر لیں. لیکن یہ چیز ایسا نہ ہو کہ ہم صرف رمضان ٹو رمضان کر رہے ہیں. آپ نے اپنی سال کی کیلکولیشن پوری کرنی ہے. اور اس کے بعد سونے کے اوپر آپ کو پتہ ہے 7.5 تولہ ہے، چاندی ہے 52.5 تولہ، کیش ہمارے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی جو تقریباً 1,35,000 روپے کی ہے، یہ اسی ٹائپ کا کوئی بزنس کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اور سال کے بعد ہم نے کوشش کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 8 مصارف بتائے ہیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر، انہی کو ہم نے دینی ہے. اور اس کے اندر جو سب سے مین ہے وہ فقراء اور مساکین ہے. فقراء اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور مسکین وہ طبقہ ہے جس کے پاس ضروریات زندگی اتنی ہے کہ وہ اپنی اخراجات پورے نہیں کر سکتا اپنی انکم میں. ہماری بہت بڑی طبقہ اس کے اندر آتا ہے. اب یہ فقیر اور مسکین ہمارا بھائی بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں، اپنی بہن کو دے سکتے ہیں، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، خالہ کو، پھوپھی کو. اور ان کے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کو ڈبل اجر ہے. رشتہ داری کا بھی حق ادا کر رہے ہیں اور زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں. یہ ساتھ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ بالکل بھی نہیں بتانا. یہی چیز سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کو اتنے اچھے انداز سے زکوٰۃ کا پیسے دے دیں، جیسے عیدی کے نام سے دے دیں
یہ عیدی ہے. اب ہم نے جب نیت کر لی زکوٰۃ کی تو اللہ تعالیٰ ہمارے نیت کی بیس پر اس کو زکوٰۃ ہی کاؤنٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اب جب دوسرے بندے کو بتانا ہے آپ اس کو ایسا فیل کروائیں جیسے آپ اس کو عیدی دے رہے ہیں کوئی اور چیز دے رہے ہیں تاکہ اس کی سیلف ڈیمیج کا بھی گفٹ کر رہے ہیں بالکل. اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ کپڑوں آپ پیسوں کی شکل میں دے دیں, آپ کپڑوں کی شکل میں دے دیں ان کو, کسی بھی شکل میں وہ اماؤنٹ آپ نے ان تک پہنچانی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب صدقہ بھی دے رہے ہو تو بتا کے صدقہ دو کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں. نہیں, وہ اس چیز کے اندر حوالے سے ہوتا ہے کہ کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر زکوٰۃ کا پیسہ لگتا نہیں ہے, جیسے کنسٹرکشن کرنی ہے آپ نے. اب وہاں پر جب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو آپ ان کو بتانا پڑے گا زکوٰۃ ہے, تاکہ وہ کنسٹرکشن میں نہ لگائیں, وہ بچوں کے کھانے پینے پہ لگائیں. وہ کچھ اس کی اپنی ریسٹرکشن ہے. لیکن جہاں پر آپ آنرشپ آ رہی ہے نا, کسی کو مالک بنا رہے ہوتے ہیں, رشتہ داروں میں تو مالک بنا رہے ہیں, لیکن جہاں پر آپ نے کسی مدرسے میں دے رہے ہیں تو وہاں پر آپ نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ وہ بچوں کے کھانے پینے پہ لگے, زکوٰۃ کے پیسے سے کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی. اس حوالے سے وہاں بتانے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اپنے ریلیٹیو میں کیونکہ آپ آنرشپ ہے اور وہ ڈیزرونگ ہیں, اپنے نیبرز کے اندر ہم دیکھیں اور وہاں پر آپ آرام سے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کنفیوژن جو بہت زیادہ رہتی ہے وہ یہ رہتی ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ آپ اوریجنل پرائس پہ دیں گے یا سیلنگ ریٹ پہ دیں گے؟ دیکھیں, ہمیں جو کرنٹ ویلیو ہے نا, سپوز ہم نے اگر گولڈ بنایا ہے 3 سال پہلے, آج میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو اگر میرے پاس 3 تولہ سونا ہے تو اس کی جو کرنٹ ویلیو ہے وہ مجھے دینی پڑے گی. آپ کا جو کوشچن ہے نا وہ زیادہ آتا ہے بزنس کے اندر کہ ایک انسان کی شاپ پہ مال پڑا ہوا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میں نے قیمتیں خرید اس کی سپوز اگر 3 لاکھ روپے کا مال پڑا ہوا ہے اور اب میں اگر اس کو بیچتا ہوں تو وہ 5 لاکھ کا ہے, تو مجھے کس پہ دینی چاہیے؟ تو اس کے لیے اکثر اسکالر کی یہی رائے ہے کہ جو کرنٹ ویلیو اس کی یہی بنتی ہے کہ اگر آپ اس پوری دکان کے مال کو ایٹ اے ٹائم بیچ دیں تو آپ کا کتنا ایسٹ ہے یہ. اگر وہ ایسٹ 4 لاکھ کا ہے تو اس کا 2.5% آپ کو دینا ہوگا. وہ ہے کہ کرنٹ ویلیو ہی ہمارا سٹینڈرڈ ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور رمضان المبارک کا یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا, تو اس طرح کی مختلف چیزیں روزانہ آپ تک پہنچتی رہیں گی. ابھی فی الحال مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر حارث سلیم صاحب کا ہم شکریہ ادا کریں گے جن موضوعات پر جس طرح سے انہوں نے مفصل گفتگو کی ہے, اور اس سے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے باتیں سمجھنے میں اس طرح سے مددگار ہوگا کہ ہمیں بھی بہت ساری چیزیں ریوزٹ ہوتی ہیں. ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ رمضان کی یہ برکتیں یہ رحمتیں ہیں, ان کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ریوزٹ کرتے ہیں تو پھر ان کی فضیلتیں پتہ چلتی ہیں, ان سے زندگی میں آنے والی تبدیلیاں, اور یہی وہ اقدامات ہیں جن کے ذریعے ہم زندگی میں آگے بڑھتے ہیں, بہتر انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو روزے کی فرضیت پہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کے طور پر ہم پر فرض کیا ہے, وہیں پر ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم بہتر انسان بن سکیں, ہم ویسے بن سکیں جیسے اللہ تعالیٰ کو بننے کا حق ہے. بالکل جی, اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ کل دوبارہ ملاقات ہوگی, بہت سارے نئے سیگمنٹس لے کر آئیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. عریج فاطمہ کو اجازت دیجیے اور رضوان علی احمد کو بھی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی رہے گی. اللہ نگہبان.